बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादीदा हसार पार्ट 2। अम्मी और मुझ पर सख्तादारी था तो मुशर्रफ ताया ने हम लोगों के साथ ये फ्रेब किया था अब्बू की ज़िंदगी की झूठी इत्ला देकर। वो हमें कोठी से निकाल कर यहाँ लाना चाहते थे। खामोशी के साथ वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए था कि मुदस्सिर ताया जिनकी सीने पर हमारे हाथों से ज़रब लग रही है, भला हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं। दुश्मनी का हर अमल तो ये लोग हमेशा ही करते रहे, ये दोस्ती कहाँ से पैदा हो सकती है। उनके अंदर धोखा खा गए थे, हम मार खा गए थे। अम्मी एक लम्हे के लिए सोचती रही, फिर न जाने कहाँ से उनके अंदर ये जुर्रत पैदा हो गई। ठीक है मुशर्रफ भाई, मैं आपको ये बता दूं कि रियासत जहाँ के सिलसिले में मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये भी आपके इल्म में है कि इस वक्त जब रियासत जहाँ आई थी, मेरी मुराद ईद के दिन से है, तो हवेली ही से शेराना को तलब किया गया था। बच्ची है, ईद का दिन उसके दिल में भी मुर्दा किस्म की खुशियाँ पैदा कर रहा था जो बाप के बगैर थीं। बेचारी ने कपड़े पहन लिए। इसके बाद आपको इल्म है मुशर्रफ भाई कि मैंने रियासत जहाँ से कोई गुफ्तगू नहीं की। वो खुद ही आई थी, मैंने उनसे यही कहा कि मैं खुद कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे साथ मेरी बच्ची भी है। हम लोग हवेली में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारे लिए मौत से भी बदतर है। क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपने कहने के मुताबिक पिस्तौल की गोलियां हमारे सीनों में उतार दें, या हमें ज़िंदा रखने का जुल्म भी आप करना चाहते हैं? मैं यह डायलॉग सुनने नहीं आया हूँ। आप जो कुछ करने आए हैं वो अब हमें पता चल गया है। जाहिर है हमने दुनिया ज़्यादा नहीं देखी। मैं आपके कदमों में गिरकर ज़िंदगी की भीख मांग सकती हूँ और मुझे यकीन है कि आप वो ज़िंदगी की भीख मुझे नहीं देंगे, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। और सारी ज़िंदगी दुख उठाती रही हूँ। आप इंसानों ने तो हम पर दुनिया ही तंग कर दी। अब यहाँ इस जंगल में रहकर ये देखना है कि अल्लाह हमारे साथ क्या सलूक करता है। ठीक है, दोनों में से कोई काम कर लीजिए, या आपकी मर्जी पर मुनहसर है। शेराना के चेहरे पर तेजाब डलवाना चाहते हैं तो आपके पास हो तो वो भी डाल दीजिए। आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, निकालिए, हम पर डालिए और आग लगा दीजिए हमारे जिस्मों को। पिस्तौल की गोली से मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, आपको कौन रोक सकता है। यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, हम जिंदगी तलाश करेंगे लेकिन आपके भरोसे पर नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये जुर्रतमंदाना कदम उठाया और हमारे कदम इस हवेली से निकाल दिए जो हमारे लिए जहन्नुम से भी बदतर थी। फैसला कर लीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी मैं आपसे। अम्मी के लहजे में अजीब सा गरूर था, एक अजीब सी तमकनत थी। मुशर्रफ ताया हमें देखते रहे और उसके बाद खामोशी से कार की जानिब वापस चल पड़े। थोड़ी देर के बाद उनकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो मेरा दिल तो जैसे बंद था, लेकिन अम्मी के अंदर बड़ी जुर्रत नज़र आ रही थी। हम देर तक मुशर्रफ ताया की कार की सुर्ख रोशनियाँ देखते रहे और जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो अम्मी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, फ़ैसला तेरे हाथों में है मेरे माबूद, फ़ैसला तेरे हाथों में है। हमने जो कुछ किया वो भी तू जानता है, दुनिया ने हमारे साथ जो कुछ किया वो भी तेरे इल्म में है। बैठ जो शेराना, कोई बात नहीं, अब हम अल्लाह के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने सहमी हुई आवाज़ में कहा। हर जगह पाक होती है, बैठ जाओ, अल्लाह के हजूर सर झुका कर नमाज़ पढ़ो। अम्मी ने कहा और खुद एक साफ़ सुथरी जगह देख कर नीयत बांध कर बैठ गई। मैं एक पत्थर से टिकी हुई दूर तक बिखरे हुए माहौल को देख रही थी। आसमान पर तारे बिखरे हुए थे, आखिरी रातों का चांद आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था। यहाँ बड़ी ठंडक थी। हम लोग चूँकि अब्बू से मिलने की खुशी में बस यूं ही आम से लिबास में निकल आए थे, इसलिए हमारे पास कपड़े वगैरह भी नहीं थे। बयाबान, जंगल, हर तरफ वीरानी, हू का आलम तारी था। कहीं कहीं झाड़ियों में किसी जानवर के भागने की आवाज़ आती तो खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते। यूँ महसूस होता जैसे जंगल में भूत अभी झाड़ियों और दरख्तों से उतरकर हमसे लिपट जाएंगे। अम्मी काफ़ी देर तक इस तरह सर झुकाए बैठी रहीं। फिर जब चांद निकला तो मुझे अपने सामने तकरीबन 200 गज़ के फासले पर एक टूटी फूटी खंडर नमा अमारत नज़र आई। ईंटों के ढेर बिखरे हुए थे, अमारत की कुछ दीवारें सलामत थीं। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे सर्दी लग रही है। अम्मी ने सलाम फेरा और उसके बाद मुझे देखने लगी, बर्दाश्त करो, वो देखिए वो एक अमारत। हाँ, कहाँ? वो सामने। मैंने उंगली से इशारा किया और अम्मी निगाहें उठाकर सामने देखने लगी, फिर बोली, कोई खंडर है। अम्मी वहाँ सर्दी से पनाह मिल सकती है। अम्मी ने कुछ सोचा और मेरे साथ उठ खड़ी हुई। हम लोग इस खंडर नुमा अमारत की जानिब चल पड़े। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने उसे करीब से देखा तो उसकी दीवारें बिल्कुल सालम नज़र आईं। वो शायद कोई पुरानी मस्जिद थी। हो सकता है किसी ज़माने में यहाँ कुर्बो जवार में आबादी हो और आबादी के रहने वालों ने ये मस्जिद बनाई हो, लेकिन अब ना तो कुर्बो जवार में आबादी थी, ना इस मस्जिद में ज़िंदगी के आसार।
لیکن بہرحال یہ سرد ہواؤں سے بچت کا ذریعہ ہو سکتی تھی۔ ہم مسجد کے ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیواریں کھڑی تھیں، کچھ تھوڑے فاصلے پر چند سیڑھیاں تھیں۔ ان سیڑھیوں کے اوپر ایک چبوترا جو مسجد کے صحن کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر 2-3 دروازے نظر آئے۔ ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، لیکن اندر کا حصہ کسی قدر سلامت تھا۔ یہاں ہوا سے بچت کا انتظام بھی ہو سکتا تھا۔ میرا تو دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن نہ جانے امی کیوں اس قدر بے جگرے ہو گئی تھی جیسے ان کے دل سے خوف کا گزر ہی نہ ہو۔ صحن سے گزرنے کے بعد ہم لوگ اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ امی نے مجھ سے جوتے اتارنے کے لیے کہا تو میں نے کہا امی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اندازہ ہے تمہیں کہ یہ مسجد ہے؟ جی۔ تو بس جوتے اتار لو، کبھی نہ کبھی تو یہ مسجد آباد رہی ہوگی، اللہ کے نام پر بنائی گئی تھی، یہاں نمازیں بھی ادا کی گئی ہوں گی، اللہ کے گھر کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ جی۔ میں نے جوتیاں اتاری اور اس کے بعد ہم اندر داخل ہو گئے۔ ہوا کے سرد جھونکے یہاں نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اندر کی جگہ خاصی مضبوط اور محفوظ تھی۔ ہم لوگ بالکل ایک دیوار سے لگ کر جا بیٹھے۔ اس ویرانے میں کبھی زندگی گزارنے کے چند لمحات بھی آئیں گے، یہ میرے تصور سے بھی باہر تھا۔ میرے دل میں وحشتوں کا بسیرا تھا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ہم ماں بیٹیوں پر مصیبتوں کا دور آ گیا۔ ویسے تو ہم ان مصیبتوں کے عادی تھے، مختلف شکلوں میں یہ مصیبتیں ہم تک پہنچتی رہتی تھیں، لیکن اس وقت کچھ زیادہ ہی مشکل لمحات پیدا ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے امی جس صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ قابل تعریف تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ در حقیقت امی کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، مجھے ان کی طرح نڈر ہو جانا چاہیے۔ بہرحال ایک عجیب سی تھکن ذہن پر سوار تھی۔ امی نے کہا نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، کافی رات گزر گئی ہے۔ امی یہاں نیند آئے گی؟ دیکھو شرانہ مصیبت پڑی ہے ہم پر، خدا را دل نہ چھوڑنا، ہمت مت ہارنا بیٹی، ہم زندگی تلاش کریں گے، نہ ملی تو اللہ کے حکم، بے بس ہو گئے ہیں، اب صرف آنے والے وقت کا انتظار کرو اور لیٹ جاؤ۔ چلو لیٹ جاؤ، یہاں میرے زانوں پر سر رکھ لو، امی نے کہا اور وہ دیوار سے پشت لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں بھی گھٹنے سکوڑ کر امی کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کیا برا وقت آیا ہے ہم پر کہ پر کیا کرے کیا نہ کرے؟ کیا اس ویرانے میں ہمارے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ کہیں سے زندگی مل سکتی ہے؟ میں آنکھیں بند کیے سوچ میں ڈوبی رہی۔ کبھی کبھی قرب و جوار میں سرسراہٹیں سنائی دیتی تھی، لیکن ڈر کے مارے آنکھیں کھولنے کو دل نہیں جا رہا تھا۔ لاکھ اپنے آپ کو سمجھاتی کہ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی خوف سے رونگٹے کھڑے ہوتے جاتے۔ پھر نہ جانے کس طرح آنکھوں میں نیند آ گئی، ذہن پر غنودگی طاری ہو گئی۔ امی بیچاری اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی میری وجہ سے۔ میں سوتی رہی، اس طرح بھی نیند آ جاتی ہے انسان کو۔ کیا ہی عجیب چیز ہے یہ انسان، لیکن بہرحال یہ صرف ایک خیال ہی تھا۔ اس طرح کبھی نہیں سوئی تھی پہلے، تھوڑی بہت دیر ہی سوئی ہوں گی کہ پیروں پر کوئی چیز چلتی ہوئی محسوس ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ امی ساکت و جامد تھی، وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے پیروں کو دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا صرف وہم ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے دو ننھی ننھی آنکھیں چمکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ آنکھیں سامنے والی دیوار پر نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کا احساس مجھے اس طرح ہوا کہ تھوڑی سی وہ متحرک ہوئی تھی۔ میں تعجب سے ان چمکتی چیزوں کو دیکھنے لگی، پھر میں نے پوری طرح ان کا جائزہ لیا۔ رات میں آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ان آنکھوں کے عقب میں ایک چوڑا پھن پھیلا ہوا دیکھا۔ سانپ ہی تھا وہ یقیناً سانپ ہی تھا، کالا ناگ جو ہم سے کوئی 5 گز کے فاصلے پر ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی، میں اپنے بدن کو جنبش دینے کی کوشش کرنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے خوف سے اعصاب ساکت ہو گئے ہوں۔ نہ جانے کس طرح ہاتھ بڑھا کر امی کا شانہ جھنجھوڑا۔ امی سو رہی تھی، جاگ رہی تھی۔ میں نے بامشکل تمام حلق سے آواز نکالی، امی امی سانپ۔ امی نے خاموشی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی اور کہا ہاں میں اسے دیکھ رہی ہوں، بہت دیر سے وہ اسی طرح بیٹھا ہے۔ امی یہ ہمیں ڈس لے گا، خاموشی سے لپٹی رہو، اب جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو اسی پر بھروسہ کرو۔ سانپ کو ہمیں ڈسنا ہوگا تو ضرور ڈس لے گا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے سانپ کو دیکھتی رہی، اب تو وہ بالکل مکمل طور پر نظر آ رہا تھا۔ کوئی 3 فٹ کے قریب پھن بلند کیے بیٹھا تھا، اس کا پھن کالا تھا جبکہ سامنے کا حصہ ہلکا سرمئی محسوس ہو رہا تھا۔ اس پر کالی کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار پھن ہلانے لگتا لیکن پھنکار نہیں رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو امی نے دبی دبی آواز میں کہا نہیں، کوئی تحریک نہ پیدا ہونے دو اپنے بدن میں، ورنہ وہ ہماری جانب متوجہ ہو جائے گا۔ میں پھر جم کر رہ گئی۔ یہ کالا ناگ یقیناً اس ٹوٹی مسجد میں رہتا ہوگا،
ظاہر ہے یہاں اس کے علاوہ اور کیا نظر آئے گا؟ تقریباً آدھے گھنٹے تک میں اسی طرح اس ناگ پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی، پھر اچانک ناگ نے اپنا پھن سکوڑا اور برق رفتاری سے زمین پر رینگتا ہوا مسجد کے صحن کی جانب چل پڑا۔ چند لمحوں میں وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا۔ امی نے ایک گہری سانس لی، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا امی بھاگے جہاں سے نہیں، باہر ٹھنڈک کچھ اور بڑھ گئی ہے، رات جہاں گزارو، صبح کو یہاں سے نکل کر دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں سہارا مل سکتا ہے۔ امی خدا کے لیے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اسی پر بھروسہ کرو، امی نے کہا اور میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں بھی امی ہی کی طرح اٹھ کر دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ مسجد کے اندرونی حصے کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، بس رات کی تاریکیوں میں یہاں تک آئے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں کہاں سوراخ ہے، کون کون سے سوراخوں میں سانپ نظر آ سکتے ہیں۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ایک بار پھر آہٹ سنائی دی۔ اب ہم دونوں جاگ رہے تھے۔ صحن کی طرف سے ایک کالے رنگ کا ایک بلّا آہستہ آہستہ پنجے دبائے اندر آیا۔ مجھے وہ بلّا ضرورت سے زیادہ ہی بڑا معلوم ہوا۔ اس نے ایک سون کے ساتھ رک کر ہم دونوں کو دیکھا تھا اور دیکھتا رہا۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں بجلی کے بلب کی طرح روشن محسوس ہو رہی تھیں اور میرا خون اسے دیکھ دیکھ کر خشک ہوا جا رہا تھا۔ حالانکہ بلّا تھا لیکن بالکل کالا۔ نہ جانے کیوں میں اسے دیکھ کر لرزتی رہی۔ وہ تھوڑی دیر تک اسی طرح ہمیں دیکھتا رہا، پھر ٹہلنے کے اس انداز میں آگے بڑھ کر کسی اینٹوں کے ڈھیر میں روپوش ہو گیا۔ میں اپنی پورے بدن کو پسینے سے تر محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار پھر مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ یہ رات بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس رات کی صبح کب ہوئی۔ حالانکہ خوف سے بدن میں تھر تھراہٹیں دو رہی تھی، موسم بھی سرد تھا، لیکن بار بار آنکھیں ایک دوسرے سے چپک جاتی۔ امی کے بارے میں اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ان پر کیا بیت رہی تھی۔ یہ ٹوٹی مسجد بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ پھر اس وقت بھی ذہن نیم غنودہ تھا کہ اچانک کے کانوں میں اذان کی آواز ہوگی اور نہ صرف میں بلکہ امی بھی اچھل پڑی۔ ہم لوگوں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ قرب و جوار میں دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ مسجد بالکل ویران تھی۔ یہاں سام بچھوؤں کا بسیرا تھا، دوسرے جانور بھی یہاں آتے جاتے رہتے ہوں گے، لیکن اذان کی یہ آواز بتاتی تھی کہ مسجد میں کوئی موجود ہے۔ رات ہونے کی وجہ سے ہم کچھ دیکھ تو نہیں سکے۔ اذان ہو گئی، صبح کی مدھم مدھم روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ امی نے حیران لہجے میں کہا یہاں اذان؟ ہاں امی میں بھی حیران ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے، مگر آس پاس کوئی آبادی تو نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے ہماری نظر نہ پڑی ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارا یہ خیال ختم ہو گیا کہ یہاں کوئی نہیں۔ وہ شخص سفید لباس میں ملبوس تھا، شانوں سے لے کر پیروں تک سفید لباس، بالکل ڈھیلا ڈھالا، سینے پر لمبی سفید داڑھی جھول رہی تھی، سر پر سفید امامہ بندھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہماری جانب آ رہا تھا۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا بچیو ابھی نمازی آئیں گے، تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں، ایسا کرو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں حجرے میں پہنچا دوں۔ ہم لوگ تو کسی انسانی آواز کے تصور ہی کو ترس گئے تھے۔ امی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ سفید پوش واپسی کے لیے مڑ گیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مسجد کے بغلی حصے میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ دروازے پر رک کر اس سفید پوش نے ہمیں دیکھا اور بولا اندر چلی جاؤ، اور میں اور امی خاموشی سے اندر چلے گئے۔ سفید پوش باہر نکل آیا تھا اور ایک بڑا اور لمبا سا کمرہ تھا، کچھ بستر بچھے ہوئے تھے، کچھ مونڈے پڑے ہوئے تھے۔ امی آہستہ سے چلتے ہوئے ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ سامنے ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی جو مسجد کے صحن میں کھلتی تھی۔ امی کی زبان سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بولنا چاہتی ہوں لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ میں نے ہی حیرت سے کہا اوہ امی دیکھیے نمازی آ رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھی سفید لباسوں میں ہی تھے۔ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، نہ جانے کہاں سے آ رہے تھے یہ لوگ، باہر کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر مسجد میں اچھا خاصا رش ہو گیا، پوری مسجد بھر گئی۔ حیرانی کی بات تھی امی پر جیسے سکتہ سا طاری تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر امی میں نے انہیں مخاطب کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ مسجد آباد ہے، ہو سکتا ہے کہ رات کی وجہ سے ہم اس آبادی کو نہ دیکھ سکے ہوں، اگر ایسا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ امی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس یوں لگتا تھا جیسے ان کی زبان پر تالا پڑ گیا ہو۔ نماز پڑھی گئی، نمازی نماز پڑھنے کے بعد منتشر ہونے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد خالی ہو گئی۔ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید مسجد کے پیش امام ہم سے ہمارا حال پوچھے۔ انہوں نے جس انداز میں ہمیں وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہماری موجودگی سے واقف تھے۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، پھر قدموں کی چاپ سنائی دی اور حجرے کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہی بزرگ تھے، انہوں نے ایک نگاہ ہم دونوں پر ڈالی، پھر بولے بچیو تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا، یہ جگہ تمہاری رہنے کی قابل نہیں، میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں۔
नाश्ता करने के बाद यहाँ से रवाना हो जाओ। अम्मी के हलक से सिसकियों की सी आवाज़ निकली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकीं। सफ़ेद पोश बुजुर्ग फिर वापस चले गए। मैं अम्मी को समझाने लगी, अम्मी इस वक्त हम खामोश रहकर अपना नुकसान करेंगे। ये दीनदार लोग हैं, इनसे अपनी मुश्किल बयान कर दी जाए, हो सकता है उन्हें हम पर रहम आ जाए। हमें कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ हम क़याम कर सकें। अम्मी खामोश रहीं। अम्मी आप बोलती क्यों नहीं है? खामोश रहो शेराना, खुदा के लिए कुछ वक्त खामोशी से गुजारो। मैं खामोश हो गई। मुझे अंदाज़ा था कि इस वक्त अम्मी के दिल पर क्या बीत रही है। जो कुछ मुशर्रफ ताया ने किया था वो इंसान कभी ना करते। हमें जहाँ मरने के लिए तन्हा छोड़ गए हैं वो मौत ही की बात, मुतरादिफ की बात थी। भला यहाँ ज़िंदगी कहाँ से तलाश करते हम। लेकिन शायद उनसे भी भूल हो गई, उन्हें भी यहाँ कुर्बो जवार की आबादी नज़र नहीं आई होगी। गर्ज ये कि वक्त गुजरता रहा और अब सूरज तलू हो रहा था। दरवाजे पर एक मरतबा फिर मध्यम सी आहट सुनाई, और उसके बाद कोई अंदर दाखिल हो गया। लेकिन ये वो सफ़ेद पोश नहीं था। लिबास तो उसका भी सफ़ेद था, लेकिन चेहरा भी लिबास ही की मानद सफ़ेद चांद की तरह चमकता हुआ। एक अजीब रोशनी उस चेहरे पर थी और आंखें उन पर तो निगाह नहीं जम पाती। बड़ी बड़ी बादामी हसीन आंखें जिनकी पतलियां गहरी नीली थीं। इतनी खूबसूरत आंखें मैंने बहुत कम देखी थी। कुछ आधा पेशानी, सर पर स्याह घने बाल, गुलाबी होंठ जिनकी तराश बेहद खूबसूरत थी। सरूल जिस्म वाला ये नौजवान जिसकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा ना होगी, हाथों में बड़ी सी ट्रे लिए हुए अंदर आया। ट्रे में चाय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी जिनका हम यहाँ इस आबादी में तस्वर भी नहीं कर सकते थे। ताज़ा तरीन फल जिन्हें देखकर ही आंखों में रोशनी उतरती थी, इसके अलावा दूसरी नाश्ते की चीज़ें। उसने मुतरन्नम आवाज़ में कहा, देखिए आप लोग इसे अजनबी जगह समझकर तकल्लुफ़ ना करें। अगर आपने तकल्लुफ़ किया तो मुझे दुख होगा। अम्मी ने निगाहें उठाकर उसे देखा। मैं भी उसे ही देख रही थी। एक अजीब सा सरूर मेरे रगो रगे में उतर रहा था। उसे देखकर दिल को एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई मेरा दिल मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। उसने एक बार फिर मेरी जानिब देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। न जाने क्यों मुझे रात वाला वो बिल्ला याद आ गया जिसकी आंखें तेज़ रोशन थी। मैंने आंखों की बनावट पर गौर नहीं किया, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही रोशनी थी इन आंखों में। उसने आखिरी निगाह मुझ पर डाली और फिर वहाँ से चला गया। मैंने अम्मी से कहा, नाश्ता कर ले अम्मी। हैं? अम्मी जैसे पहले बार चौंकी, फिर आहिस्ते से बोली, हाँ नाश्ता कर लो। मुझे तो खूब भूख लग रही थी। हालांकि जो वाक़या पेश आया था मुझे इसका पूरा पूरा एहसास था, लेकिन भूख के सामने और कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी मुझे। ये मेरी हमेशा की आदत थी। चनाचे अपनी इस वक्त की मुश्किल को भूल कर मैं सिर्फ नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। अम्मी को भी मैं ज़बरदस्ती नाश्ता करवा रही थी। ज़िंदा रहने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है, लेकिन अम्मी की कैफियत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो बेचारी परेशान नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाश्ता पेट भरकर करवा दिया। मैंने काफ़ी चीज़ें बच गई थी जिन्हें मैंने एक सिम सिरका दिया। फिर अम्मी से कहा, यूँ लगता है जैसे यहाँ तो अच्छे हासिल लोग होते हैं। ये लड़का जो हमारे लिए नाश्ता लाया था कितनी अच्छी तबीयत का मालिक मालूम होता है। इसके लहजे में कितनी अपनायत थी अम्मी। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही तुम? अम्मी ने किसी कदर नागवारी से कहा, और मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। फिर मैं खामोशी हो गई। अम्मी को गालिबन इस वक्त दुनिया की कोई शय अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जो होना था वो तो हो ही चुका था। हम इसके लिए जितना भी अफसरदा या गमज़दा होते, हमें इससे कुछ हासिल ना होता। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि ताया ने हमें देश से निकाल दिया। देश निकाला ही क्या, बल्कि अपनी दानिश ने हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लेकिन बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। यहाँ इस वीराने में भी हमें खाने पीने की अशिया मिल गई, और हो सकता है वो सफ़ेद पोश बुजुर्ग जो इस कदर नर्म तबीयत के मालूम होते हैं हमारी और भी कुछ मदद करें। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अम्मी कुछ कहे ना कहे, मैं उनसे अपनी बब्ता ज़रूर सुनाऊंगी और उनसे कहूँगी कि हमारी मदद करें। फिर हमें नाश्ता ख़त्म किए हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वही बुजुर्ग एक बार फिर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, बेटी देखो, यहाँ तुम्हारा रहना किसी तौर मुमकिन नहीं, और मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस जगह को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। बाबा जी हम बहुत परेशान हाल लोग हैं, बड़ी मुश्किल का शिकार हैं हम। अगर आसपास कोई बस्ती है तो हमें उसका रास्ता बता दें या फिर हमारी मदद करें कि हम कहाँ जाएं। तुम कहाँ जाना चाहती हो बेटी? बुजुर्ग ने मेरी बात के जवाब में कहा, हम इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा फिर यूँ करो तो मस्जिद के दरवाजे से निकलकर सीधे हाथ पर मुड़ जाओ और सीधी चलती जाओ। फासला बेशक ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं। फिर तुम्हें रेलवे लाइन नज़र आ जाएगी, यहाँ से रेल गुजरती है। रेल की पटरी के साथ साथ तुम्हें दाहिनी सिमत चलना है और इस तरह तुम फजलपुर के स्टेशन पहुँच जाओगी। फजलपुर के स्टेशन से तुम्हें कहीं भी जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ इसका बंदोबस्त मैं किए देता हूँ। बुजुर्ग ने थोड़ा सा रुख बदला, उसके बाद कुछ नोट हमारी जानिब बढ़ा दी और बोलो, लो ये रख लो, एहतियात से रखना, तुम्हारे काम आएंगे। अब यहाँ से चल पड़ो, यहाँ तुम्हारा रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूँ। आओ बेटी, और हाँ ये तमाम चीज़ें अपने साथ रख लो, हो सकता है ठीक तरह से नाश्ता ना कर पाई हो, रास्ते में काम आ जाएंगे। बाबा जी यहाँ आसपास कोई आबादी है? नहीं बेटी, आबादी काफ़ी दूर है, तो हम जाएं, खुदा हाफिज़, बुजुर्ग ने कहा, और उसके बाद दरवाजे से बाहर निकल गए। इसके अलावा चारा कार नहीं था कि हम लोग भी चल पड़े।
चनाचे हम उनके पीछे पीछे चलते हुए मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल आए। बुजुर्ग ने फिर कहा कि देखो, जो रास्ता बताया है उसी पर जाना, वरना भटक जाओगी। एतराफ़ में खतरनाक जंगल बिखरा हुआ है। बाहर निकलकर एक बार फिर शायद शदीद हैरान हो गई। कोई आदम ना आदमजाद, तहद नज़र वीरान चट्टानें, बदसूरत रास्ते, जहाँ तक नज़र काम करती थी सिवाय पथरीली ज़मीन, मिट्टी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता था। मैंने थोड़ा सा फासला तय करने के बाद अम्मी से कहा, ये नमाजी इतना सारा फासला तय करके रोज़ाना यहाँ आते हैं? क्या जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं वहाँ कोई मस्जिद ना होगी? खुदा तुम्हें समझे, इतना बोल रही हो कि मुझे हैरत हो रही है। ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी तो ये सोचो कि हम किसी सही जगह पहुँच जाएं। मैंने एक गहरी सांस ली और खामोश हो गई। थोड़ा सा फासला तय किया था कि अजीब से टन 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 की आवाज़ें सुनाई दी और अम्मी के साथ साथ मेरी निगाहें भी उस तरफ उठ गईं। एक बैलगाड़ी आ रही थी। बैलगाड़ी वाला थोड़े से फासले से गुजर रहा था, लेकिन उसका रुख हमारी ही जानिब था। उसके बदन पर एक बड़ा सा कंबल पड़ा था, सर पर बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी, चेहरा भी पगड़ी में छुपा हुआ था। कोई देहाती मालूम होता था, लेकिन अगर इस वक्त वो हमारी मुश्किल हल कर दे तो हमारे लिए इससे ज़्यादा कीमती और कोई शख्स नहीं हो सकता। मैंने जल्दी से अम्मी से कहा, अम्मी अगर हमें ये बैलगाड़ी वाला हमें बिठा ले तो हम इतना रास्ता पैदल तय करने से बच जाएंगे। फिर अम्मी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ दी, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, हमारी बात सुनो, ज़रा इधर तो आओ। मैंने उसे हाथ से इशारा किया और गाड़ी वाला हमारे करीब आया। वो हमारी तरफ देख नहीं रहा था, सर झुकाए बैठा था। गाड़ी वाले, हमें फजलपुर जाना है। तुम अगर इस तरफ जा रहे हो तो हमें वहाँ छोड़ दो या फिर रास्ते ही में उतार देना। थोड़ा सा फासला तय हो जाएगा, हमें रास्ता भी नहीं मालूम। गाड़ी वाला इसी तरह गर्दन झुकाए बैठा रहा। उसने दाहिने हाथ से हमें पीछे बैठने का इशारा किया। आइए अम्मी, आइए आइए ना। और मैं अम्मी को घसीटती हुई गाड़ी तक ले गई, फिर उन्हें सहारा देकर ऊपर चढ़ाया और खुद भी जल्दी से बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। गाड़ी वाले ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गो बैलों की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हम पैदल चलने से तो बच गए थे। अम्मी बदस्तूर खामोश थीं। वो चलता रहा। अब ऐसे हालात थे तो उनका हिम्मत के साथ मुकाबला करना था। अल्लाह हमारी मदद कर रहा था। उस सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग ने अच्छे हाथ से नोट दिए थे अम्मी को, जो बहरहाल उन्होंने ले लिए थे, क्योंकि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत थी, वरना अम्मी बहुत खुददार थी। सफ़र जारी रहा। फिर हमने रेलवे लाइन देखी। गाड़ी वाला रेलवे लाइन के साथ साथ दाहिनी जानिब भी चल पड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गाड़ी वाले। हो सकता है तुम उस तरफ ना जा रहे हो, लेकिन तुम यकीन करो, अगर तुम हमारी मदद ना करते तो हम रास्ता भटक भी सकते थे। खुदा तुम्हारा भला करे। मेरे इन अल्फाज पर उसने कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो भी मुझे कोई हफ्ते ही मालूम होता था। एक तो उसने चेहरा इस तरह सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ था कि सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही होगी। लेकिन ये देहाती ऐसे ही होते हैं। फिर हमें दूर से रेल आती हुई नज़र आई। गाड़ी वाले ने एक जगह गाड़ी रोक दी और हाथ से हमें नीचे उतरने का इशारा किया। एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से तो हम आसानी से पैदल चले जाएंगे। वैसे क्या तुम गूंगे हो? मैंने कहा। गाड़ी वाले ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद उसने गाड़ी का रुख वापस मोड़ा। अम्मी तो रेलवे स्टेशन की जानिब देखने लगी। मैं इत्तेफाक से इस अनोखे गाड़ी वाले को देख रही थी। तब उसने अपना हाथ कान के करीब लाकर अपने चेहरे का वो कपड़ा हटा दिया और दूसरे लम्हे में धक से रह गई। ये तो वही नौजवान लड़का था जिसे हमें नाश्ता दिया था। उसके गुलाबी होंठों पर इतनी हसीन मुस्कुराहट फैली हुई थी कि इंसान इस मुस्कुराहट में खोकर रह जाए। नीली शफाफ आंखें मेरा जायज़ा ले रही थी। उसके बाद उसने कपड़ा दोबारा अपने चेहरे पर लगाया और बैलगाड़ी का रुख मोड़ दिया। अम्मी उन लम्हात से बेखबर आगे बढ़ रही थी और मैं उनसे चंद गज पीछे रह गई। बैलगाड़ी वाला तेज़ी से बैलगाड़ी आगे बढ़ा ले गया और मैं दौड़कर अम्मी के पास पहुंच गई। लेकिन बस कुछ अजीब सा एहसास दिल में था। ये कहाँ से आ गया? इस अंदाज में शरारत से मुस्कुरा रहा था कि जैसे कह रहा हो कि देखो मैंने तुम्हें कैसा बेवकूफ़ बनाया, अपना चेहरा ही नहीं दिखाया। वाक़यात जिस तरह से पेश आए थे इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने दिल दहला दिया, लेकिन अब तो आ ही चुके थे, या फिर शायद ये उम्र की बात थी कि मैं इन वसवसों की शिकार नहीं थी जिनका अम्मी हो रही थी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, चादर सर पर खींच लो और एहतियात से चलो, तुम्हारा चेहरा किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। जी अम्मी, मैंने कहा और उनकी हिदायत पर अमल किया। अम्मी सब्र के साथ आगे बढ़ गई। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस इक्का दुक्का कुल्ली नज़र आ रहे थे। फजलपुर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अम्मी शायद हिम्मत से काम ले रही थी। उन्होंने एक बूढ़े कुल्ली को रोका और उससे बोली, भाई रेल किस वक्त आती है, कहाँ जाना है बहन? बूढ़े कुल्ली ने सवाल किया। मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ से रेल कहाँ कहाँ जाती है। बहुत से शहरों में जाती है, अगर उस तरफ जाना है तो। कुल्ली ने कई शहरों का नाम लिया, फिर दाहिनी तरफ रुख करके बोला, और अगर इधर जाना है तो। उसने एक बार फिर शहरों के नाम गिनवाए। हाँ, मुझे हसनाबाद ही जाना है, अम्मी ने कहा। चलो, तुम्हारी रेल तो अब से कुछ आधे घंटे के बाद आने वाली है।
टिकट ले लिया है तुमने? नहीं भाई, तो फिर टिकट ले लो। भाई मेरी मदद करोगे क्या? मतलब पैसे नहीं है क्या? कुली ने हमदर्दी से पूछा। नहीं ये बात नहीं, ये पैसे लो और मुझे 2 टिकट ले दो। लाओ मैं ये कर देता हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ बहन, बुरा ना मानना। मैंने पैसों के बारे में इसलिए पूछ लिया कि अगर तुम कहती कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यकीन करो कि मेरे पास भी नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुम 2 टिकट खरीद कर दे दो हसनाबाद के। कुल्ली आगे बढ़ गया तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी हसनाबाद में कौन रहता है? क्या हमारा कोई जानने वाला है वहाँ? कितनी मासूम और बेवकूफ़ हो तुम, कोई ना कोई नाम तो लेना था ना मुझे। तुम्हें खुद भी मालूम है कि मैं कब घर से निकली हूँ। बस चलते हैं यहाँ से, आगे चलकर देखेंगे कि तकदीर में क्या क्या लिखा हुआ है। कुली ने टिकट लाकर पैसे वापस कर दिए, फिर बोला, इधर आकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें साथ तुम्हारे डिब्बे में बिठा दूंगा। जी भाई, अम्मी ने जवाब दिया। कुल्ली हमदर्द इंसान था, वैसे भी यहाँ लोग ना होने के बराबर थे। हम दोनों माँ बेटियाँ पथरीले प्लेटफार्म पर बैठ गए। मैं एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी, हालांकि बात इतनी खौफनाक हुई थी। हम बेघर बेदर थे, भटकते फिर रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे एक लुत्फ सा आ रहा था। कम अज़ कम उस हवेली की हसार से निकलने का मौका तो मिला था। आगे की ज़िंदगी हो सकता है कुछ अच्छी सी साबित हो। फिर दूर से एक रेल आती हुई नजर आई और हमारे हमदर्द कुली ने मुझसे कहा, तैयार हो जाओ बेटी, तुम्हें इस रेल में बैठकर जाना है। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये ना समझे कि हम आपको आपका मुआवजा नहीं देंगे, अम्मी ने कहा और कुली मुस्कुराने लगा। फिर बोला, ठीक है ठीक है। रेल प्लेटफार्म पर आकर रुकी और कुली हमें साथ आने का इशारा करके हमारे डिब्बे की जानिब चल पड़ा। फिर उसने हम दोनों को एक डिब्बे में सवार कराया, हमारी सीटें हमें बताईं। अम्मी ने कुछ रकम उसे देना चाहिए तो वो बोला, कमाई तो ज़िंदगी भर ही होती है बहन, बहनों के लिए भाई इतना भी ना करे तो उन पर लानत है। मैं तुमसे 1 पैसा भी ना लूँगा। ये कहकर वो डिब्बे से बाहर उतर गया। हम दोनों से हैरत से देखते रह गए थे। दुनिया में अच्छे बुरे लोगों की कमी नहीं, किसी को ना सिर्फ अच्छा कहा जा सकता और किसी को ना सिर्फ बुरा। हर तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। ट्रेन सिर्फ चंद लम्हात के लिए वहाँ रुकी, उसके बाद सीढ़ी देकर आगे बढ़ गई। मेरी ज़िंदगी में तो ये रेल का पहला सफ़र था और आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद पर गुजरने वाले हालात को भूलती जा रही थी। मैंने ट्रेन में बैठे हुए लोगों को देखा, बहुत से मुसाफिर थे जो दूर से आ रहे थे। हमारी बिल्कुल सामने सीटों पर एक भारी बदन की खातून बैठी थी, आंखों पर कीमती चश्मा लगा हुआ था, लिबास भी बहुत उम्दा पहने हुए थे। उनके बराबर 2 लड़कियां बुर्के में लिपटी हुई थी, लेकिन उन्होंने चेहरे खोल रखे थे। उनके चेहरे हाथ से हुश-शक्ल थे, चेहरों से शरीर मालूम होती थी। कई बार उन्होंने मुझे देखा, मैं चूँकि अपना चेहरा तकरीबन ढके हुए थे इसलिए उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी शक्ल-सूरत कैसी है। दूसरे तमाम लोग भी मौजूद थे। अम्मी सहमी हुई सी बैठी थी, गालिबन उन्हें ये एहसास था कि एक बेघर और बेदर औरत को जवान बेटी के साथ आगे न जाने क्या-क्या मुश्किलात पेश आने वाली हैं। ये तमाम एहसास उनके चेहरे से झलक रहा था। फिर जब हादसा वक्त गुजर गया और मैं रेल का जायज़ा लेकर उकता गई तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी इतनी खामोश क्यों हैं? तो फिर क्या करूँ? अब ये बताइए कि हम आगे क्या करेंगे? अल्लाह मालिक है। फिर भी आप हुस्नाबाद जा रही हैं? हाँ। क्या आपने हुस्नाबाद पहले देखा है? नाम भी नहीं सुना। तो फिर वहाँ क्या करेंगी? मैंने कहा ना, अल्लाह मालिक है। जिस तरह उसे हमें हवेली से निकाल कर जहाँ तक पहुँचाया, उसी तरह वो हमारे लिए आगे के रास्ते भी मुतय्यन करेगा। कोई ख्याल तो होगा आपके दिल में। तुम्हारे ख्याल में मैं क्या सोच सकती हूँ? मैं भी दुनिया से उतनी ही नावाकिफ़ हूँ जितनी कि तुम। चलिए अल्लाह मालिक है। मैं तो समझती हूँ कि अम्मी इस हवेली से निकलने के बाद हमारे लिए अच्छा ही होगा। अम्मी गहरी लेकर खामोश हो गई, वरना मेरी बातों का जवाब देना उनके लिए ज़रूरी था, वरना शायद इस वक्त वो खामोशी ही पसंद करती। थोड़ी देर के बाद अचानक किसी ख्याल के तहत मैंने कहा, अम्मी एक बात बताइए, हाँ इतने मीनारे में जो मस्जिद आबाद थी उसमें इतने सारे नमाजी कहाँ से आ गए? क्या ये सुबह ही सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करके बस्ती से मस्जिद तक आते होंगे? अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, सोच में डूब गई। फिर मैंने कहा, और रात में कैसे अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए थे? वो सांप जो इतना खौफनाक था गर्दन झुकाकर चला गया, और फिर वो काला बिल्ला। अम्मी से देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर एक और बात बताइए अम्मी। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, पूछो भाई, तुमने तो मेरा दिमाग खा लिया है। वहाँ मस्जिद में इतना उम्दा नाश्ता कहाँ से आ गया? वो तो बहुत ही अच्छा नाश्ता था। देखो बेटा, हर बात की गहराइयों में नहीं उतरते। मैंने वहाँ भी तुम्हें खामोश रहने के लिए कहा था, मगर क्यों? अगर आप मुझे बताएंगी तो मुझे दुनिया के बारे में मालूमात हासिल कैसे होगी? अम्मी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने कहा, इस वीरान मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ने आए थे वो इंसान नहीं थे। क्या मतलब? तुमने जिन्नों के बारे में पढ़ा है? कहानियाँ भी सुनी हैं बहुत सी। वीरानों में जिन ही रहते हैं। क्या मतलब है आपका? भाई अब और कौन सी ज़ुबान में बताऊँ तुम्हें? मेरा ख्याल तो ये था कि वो जिनों की मस्जिद थी। क्या? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, वो बुजुर्ग भी जिन ही थे और बहरहाल उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। जिनों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। मगर आपका मतलब है कि हमने वो जगह और नाश्ता। हाँ, मेरा यही ख्याल है। मैं नहीं मानती। बुरी बात, चुप हो जाओ। इसी वक्त सामने बैठी हुई खातून ने हमें मुखातिब किया, आप दोनों माँ बेटियाँ मालूम होती हैं शायद ही। अम्मी चौंक पड़ी। आपने इस बच्ची को इस तरह घूंघट क्यों लगवा रखा है? क्या ये आपके बेटे की दुल्हन है? नहीं,
امی مسکرا دیں۔ وہی تو میں سوچ رہی تھی، لباس تو دلہنوں والا نہیں ہے جی، یہ میری بیٹی ہی ہے۔ اچھا مگر اب اس کا چہرہ تو کھلوا دیجیے، دم گھٹ گیا ہوگا بیچاری کا۔ پٹر پٹر جھانک رہی ہے گھونگھٹ سے۔ دوپٹہ ٹھیک کر لو شرانہ، امی نے کہا اور میں نے چہرہ کھول دیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون مجھے دیکھتی رہ گئی، ان کے ہونٹوں پر مدھم مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ واہ، اس چاند کے ٹکڑے کو واقعی پردے میں ہی چھپا کر رکھنا چاہیے ورنہ دنیا دیوانی ہو جائے گی۔ بڑی پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ شکریہ، امی نے آہستہ سے کہا۔ خاتون چہرے سے بہت پروقار لگتی تھی، ان کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی۔ دونوں لڑکیاں بھی اب میری جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا نام ہے آپ کا؟ شیرانہ۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کے چہرے کی طرح۔ باتیں کیجیے ہم سے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا نام صبا ہے اور یہ میری بہن ہنا ہے۔ جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ خاتون مسکرا دی، پھر بولی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ حسن آباد۔ اچھا، حسن آباد میں رہتی ہیں؟ نہیں، رہتی نہیں ہوں۔ پھر بس جا رہی ہوں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ رہتی نہیں ہوں، بس جا رہی ہوں؟ جی ہاں، تقدیر کے سہارے تلاش کرنے جا رہی ہوں۔ امی کے منہ سے نکل گیا اور خاتون نے مجھ سے کہا، جی بیٹی اگر تم برا نہ مانو تو یہاں میری جگہ بیٹھو، میں تمہاری امی سے کچھ باتیں کروں گی۔ جی، میں نے کہا اور صبا اور ہنا کے پاس آ بیٹھی۔ دونوں لڑکیاں مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جس طرح کے حالات کا شکار ہیں، اس میں میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی زبان نہ کھولوں۔ بس آپ مجھ سے وہ باتیں کیجیے جو مجھ سے متعلق نہ ہوں۔ ارے ایسی کیا بات ہے؟ ہنا بولی، ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ادھر میرے کان امی اور ان خاتون کی آواز کی جانب بھی لگے ہوئے تھے۔ خاتون نے کہا، ایک نگاہ میں اندازہ لگا لیا تھا میں نے کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ جی ہاں۔ کیوں؟ بس یوں سمجھ لیجیے، اپنوں کے ستم کا شکار ہے۔ اوہو، اگر برا نہ مانے تو دیکھیے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی پریشانی بتائیں تو شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ امی نے امید بھری نگاہوں سے اس خاتون کو دیکھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا درکار ہوتا ہے۔ حسن آباد میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ امی کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے احساسات ہوں گے، یہ بات تو میں اچھی طرح سمجھتی تھی۔ چنانچہ امی نے کہا، بہن بس مشکل کا شکار ہوں۔ دیکھیے، میرا نام نگینہ ہے، لوگ مجھے نگینہ خانم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، حسن آباد کے کچے علاقے میں رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کھاتی پیتی عورت ہوں۔ آپ مجھے بے تکلفی سے اپنے بارے میں بتائیے۔ بہن، میں نے کہا نا، سسرال والوں کی ستم کا شکار ہوں۔ شوہر گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ملا ان کا۔ سال ہر سال ہو گئے، سسرال والوں نے بھی نکال باہر کیا۔ بس اتنی سی داستان ہے میری۔ اب زندگی کی تلاش میں جا رہی ہوں، جن پریشانیوں کا میرے دل میں گزر ہو سکتا ہے، آپ میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ، انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت ظلم کی بات ہے۔ لیکن بہن، آپ ایک بات تو جانتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان ہی انسان کا سہارا بنتا ہے اور تقدیر کے سہارے انسان کو فراہم کرتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میں ایک دم اتنی مہربان کیوں ہو گئی، لیکن یہ سوچنے کی بات نہیں۔ انسان اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانتی ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، حسن آباد میں آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رحمانہ، اور آپ کی بیٹی کا نام شیرانہ۔ بس یوں سمجھ لیجیے رحمانہ بہن، آپ کی تکلیفوں کا وقت ختم ہو گیا۔ حسن آباد میں میرے پاس بہت بڑا مکان ہے، میں وہاں رہتی ہوں، بس آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ امی نے احسان بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر بولی، یہ تو عجیب بات ہوگی۔ بالکل عجیب نہیں ہوئی، بس میں نے جو کہہ دیا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں آپ کی ساری تکلیفیں اپنے دامن میں سمیٹ لوں گی۔ تو یہ سن کر امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم حسن آباد پہنچ گئے۔ حسن آباد میں نگینہ خانم کی کوٹھی بہت بڑی اور بے حد خوبصورت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہماری حویلی اس کوٹھی سے درجنوں گنا بڑی اور اس سے بہت شاندار تھی۔ لیکن یہ کوٹھی ذرا مختلف انداز کی بنی ہوئی تھی اور خوبصورتی میں حویلی سے کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال کون سی ہماری تھی، مجھے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نگینہ خانم تو فرشتہ صفت خاتون تھی۔ انہوں نے ہمیں اپنی کوٹھی کے ایک اندرونی حصے میں کمرہ دے دیا جس میں 2 بستر لگوا دیے گئے تھے۔ صبا اور ہنا تو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی شوخ اور چنچل تھیں۔ ان کا انداز کچھ عجیب سا تھا، لیکن بہرحال میں یہاں آ کر بہت خوش ہوئی۔ اب اس قدر معصوم تو نہیں تھی کہ اپنی مشکل اور اپنے حالات کو بھول جاؤں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ غیر تھے، کسی غیر کے سر پر اس طرح پڑ جانا بھی تو ایک نامناسب بات تھی۔ امی نے رات کو مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیں یہ عارضی ٹھکانہ مل گیا ہے شیرانہ، لیکن بہرحال ہمیں اپنا مقام تلاش کرنا ہوگا۔ اتنی جلدی سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے، امی کچھ وقت یہاں گزار لیں، ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھیں گے اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا وقت گزارنے میں تو آسانی حاصل ہو جائے گی، پھر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ امی نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر جہاں کئی دن گزر گئے، ہم زیادہ تر کوٹھی کے اندرونی حصے میں رہا کرتے تھے۔ صبا اور ہنا بھی نہ جانے کس کام میں مصروف ہو جاتی۔ وہ دن کو 11:30 بجے اٹھنے کی عادی تھی، جبکہ نگینہ خانم جلدی جاگ جاتی۔ صبح کو ناشتہ ان کی وجہ سے جلدی مل جاتا، ورنہ صبا اور ہنا تو 11:30 12 بجے ناشتہ کیا کرتی تھی۔
ہم لوگوں کو یہاں کئی دن گزر گئے جس کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے، اس کی ایک کھڑکی اس کوٹھی کے بیرونی حصے کو دیکھنے میں مدد دیتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ یہاں شام کو کاریں آ جایا کرتی تھی۔ نگینہ خانم کی کوئی رشتہ دار ہوں گے، لیکن یہ کاریں صبح کو ہی واپس جاتی تھی۔ نگینہ خانم ہمارے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتی تھی، لیکن صبا اور ہنا کا کردار مجھے کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ وہ بالکل بے حجاب سے ایسی ایسی باتیں کرتی تھی کہ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا۔ اس کے علاوہ یہاں میں نے کئی اور خواتین کو بھی دیکھا تھا جو آتی جاتی رہتی تھی، لیکن ہم چونکہ نئے نئے آئے تھے اس لیے محدود ہی رہتے تھے۔ پھر تقریباً 10-12 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن نگینہ خانم امی کے پاس آ بیٹھی۔ موسم ابر آلود تھا، فضا میں ہلکی ہلکی ہنکی چھائی ہوئی تھی۔ نگینہ خانم نے امی کو دیکھا اور بولی، دنیا کو دیکھ لیا اچھی طرح تم نے رحمانہ بہم جی؟ باری بڑی سنگ دل ہے دنیا، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ تمہارے شوہر نے بھی کبھی پلٹ کر تمہاری خبر نہیں لی۔ کیا کہوں کیا نہ کہوں، بہت کسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، خدا جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو اب کیا کرو گی؟ انتظار کرتی رہو گی؟ تو اب انہیں پانے کا تصور ذہن سے نکل چکا ہے، تو زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو سوچا ہوگا تم نے۔ آپ یقین کریں میری سمجھ میں کچھ ہی آتا ہی نہیں۔ تو کسی سمجھانے والے سے پوچھے کہ زندگی میں اب کیا کرنا ہے، کون ہے مجھے سمجھانے والا؟ میں ہوں، نگینہ خانم نے کہا، اور امی نے احسان بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور بولی، آپ جیسی نیک خاتون تو شاید دنیا میں کم ہی ہوں گی۔ کون کسی کے اس طرح کام آتا ہے جس طرح آپ نے میرا ساتھ دیا؟ دیکھو ایک بات کہوں تم سے چراغ جلتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی جب خود زندگی کے مشکل تجربات سے گزرتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ دوسروں کی بھی مدد کرے۔ میرا ذہن اسی قسم کا ہے، اور میں تمہیں اپنی ماضی کی داستان نہیں سناؤں گی، لیکن یوں سمجھو کہ زندگی کی جتنی مشکل کہانیاں ہوتی ہیں سب کا ایک ہی انداز، ایک ہی رخ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہم عورتیں تو اس قدر بے وقت کر دی گئی ہیں کہ انسان سمجھتا ہی نہیں، لیکن ہمارے پاس بھی انتقام کے ہتھیار موجود ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی اپنی پسند سے گزار سکتے ہیں۔ میں نے یہی کیا ہے۔ ہنا اور صبا کا باپ ایک بہت بڑا آدمی تھا، اتنا بڑا آدمی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی رحمانہ بہن، لیکن اس نے مجھ غریب عورت سے شادی کی، اپنے خاندان والوں سے چھپا کر رکھا، 2 بیٹیوں کا باپ بن گیا، اور جب دل بھر گیا تو مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ زندگی کے حسین دن اور رات لوٹ کر اس نے مجھے کلاش کر دیا، اور اس کے بعد وہ کسی دوسری عورت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کرتی؟ نتیجے میں نے انتقام کا راستہ اختیار کیا اور زندگی کے لیے ایک شعبہ اپنا لیا۔ کیا؟ امی نے پوچھا۔ بس تم اب یہ سمجھ لو کہ اب صبا اور ہنا میری کمائی کا ذریعہ ہے۔ تماش بین آتے ہیں، اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، اور میں ان سے ان کا بھرپور معاوضہ وصول کرتی ہوں۔ ایسے ہی کئی بے سہارا لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں اور میں نے انہیں سہارا دیا ہے۔ دیکھو برا مت ماننا رحمانہ بہن، تمہاری بچی تو انمول ہیرا ہے، پہلی ہی بار اسے اتنی قیمت مل جائے گی کہ اس کی تمہاری بقیہ زندگی عیش سے گزرے گی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امی گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹھ جاؤ رحمانہ بہن، بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نا تم سے کہ اس دنیا میں خود غرضی ہی سب سے بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے ایک نکاح میں تمہاری بچی کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں، لیکن میرا مطلب ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بس جسموں کا کاروبار کرتے ہیں ہم لوگ، سمجھ رہی ہو؟ اور خبردار پارسا بننے کی کوشش مت کرنا، یہ کوشش بیکار ہوگی۔ تمہیں اسی غرض سے یہاں لائی ہوں میں، اور اب تک میں نے جو کچھ کیا وہ اسی نظریے کے تحت کیا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ میں ایک شریف خاندان کی عورت ہوں، میں اپنی بچی کو زندگی میں ایک اچھا مقام دینا چاہتی ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کو ایک اچھا مقام ملے۔ اس وقت تک اس پر جو جوانی ہے فائدہ اٹھاؤ، کروڑوں کما لو گے، اس کے بعد بقیہ زندگی اس کی بھی عیش سے گزرے گی اور تمہاری بھی۔ میں تھوکتی ہوں ایسی زندگی پر۔ نہیں رحمانہ بہن، تم تھوک نہیں سکتی۔ جب انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بہت غور کر لیتا ہے۔ تمہیں اب یہاں رہنا ہوگا ہر قیمت پر۔ زبردستی؟ ہاں، میں نہیں رہوں گی۔ سوچ لو اگر تم یہاں نہیں رہو گی تو پھر ایسا ہوگا کہ تمہاری بیٹی کا چہرہ تیزاب ڈال کر بگاڑ دیا جائے گا، تمہاری دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ پھر یہ ہوگا کہ ایک بدصورت جوان لڑکی اندھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر بھیک مانگے گی۔ میں اس کی زبان بھی کاٹ دوں گی اور تمہاری بھی، تاکہ تم لوگ اپنی کہانی کسی کو سنا نہ سکو۔ میں تمہاری ہاتھوں کی انگلیاں بھی کاٹ دوں گی تاکہ تم کسی کو اپنی داستان تحریر کر کے نہ دے سکو۔ پھر سڑکیں ہوں گی، اور تم ایک بات بتاؤ، تیزاب سے جھلسے ہوئے چہرے والی جوان لڑکی بھی مردوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ لوگ اس کے چہرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے اور میں تمہیں دنیا کا روپ دکھا رہی ہوں، اور اب اس سے بھی مل لو شہباز۔ نگینہ خانم نے دروازے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی، اور جو شخص اندر داخل ہوا وہ کسی زمانہ قدیم کا جلاد معلوم ہوتا تھا۔ کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، چھوٹی چھوٹی بھیانک آنکھیں، اتنا چوڑا چکلا بدن کے دیکھنے والے پر وحشت طاری ہو۔ جی خانم، اس نے اندر آ کر کہا، یہ دونوں سرکشی کر رہی ہیں، انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ جی خانم، شہباز نے کہا اور آگے بڑھا۔ پھر اس نے امی کے بال پکڑے اور انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ سن رہی ہے تو؟ خانم کیا کہتی ہے؟ امی کے حلق سے چیخ نکل کر میں بھی چیخ کر ایک کونے میں سمٹ گئی۔ چھوڑ دو شہباز، نگینہ خانم نے کہا،
और शहबाज ने अम्मी के बाल छोड़ दिए। नगीना खानम ने कहा, देखो रहमाना, मैं तो समझती थी कि तुम समझदारी से काम लोगी, लेकिन तुम खुद हमाकत कर रही हो तो मैं क्या करूँ। वक्त को समझो, वक्त को देखो, बस अब मैं चाहती हूँ कि ये चेक कैश हो जाए और तुम ज़िंदगी के सही रास्तों पर चल पड़ो। चेक के हवाले के साथ नगीना खानम ने मेरी जानिब उंगली उठाई थी, फिर उन्होंने कहा, सोचने के लिए 24 घंटे के बाद फासला, 24 घंटे के बाद फैसला और इस फैसले के बाद ही मेरा अमल। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। अम्मी ने दोनों हाथ सीने पर रख लिए, उनके मुंह से भराई हुई आवाज़ निकली, मेरे खुदा मेरे खुदा। मैं खुद भी रो रही थी, अब इतनी नासमझ भी नहीं थी कि नगीना खानम की बातों को ना समझ पाती। मैंने आगे बढ़कर अम्मी से कहा, रोने धोने से काम नहीं चलेगा अम्मी, हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा। अम्मी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, क्या है ये दुनिया, ये सारी दुनिया, ये दुनिया कैसी है शेराना। हम वो नहीं बनेंगे जो हमें बनाया जा रहा है। आओ खुदकुशी कर लें शेराना, हम जिंदा नहीं रहना चाहते। कैसी नेक सीरत औरत थी ये, कैसी अच्छी शक्ल सूरत की मालिक, और वो लड़कियां भी, लेकिन ये अंदर से क्या निकली। बहुत मुश्किल है इस दुनिया को समझना, बहुत मुश्किल है। अम्मी हौसले से काम लें, ये सब कुछ तो मुनासिब नहीं, हम खुदकुशी नहीं करेंगे, हम निकल चलते हैं यहाँ से। आइए अम्मी, यहाँ से भाग चले। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, फिर फीकी आवाज़ में बोली, अब यहाँ से भागना इतना आसान नहीं होगा, मैं समझती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। अम्मी का कहना बिल्कुल ठीक था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। हम लोग वाकई मुसीबतों का शिकार हो गए थे और अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। रह रहकर ये ख्याल दिल में आता था कि देखो तकदीर ने कैसा धोखा दिया है। खैर मैंने तो होश संभालते ही अपने अपने लिए दुख देखे थे। बचपन भी इसी तरह गुजरा था कि दूसरों से अलग थलग दूसरे खुशियों के गहवारे में झूलते थे और मैं सिर्फ अपनी माँ की आंखों से टपकते आंसू देखती थी। मेरी ज़िंदगी यहीं होकर रह गई थी और ज़िंदगी की वो खुशियाँ जिनका तसव्वुर इंसान करता है किसी के लिए होंगी, कम अज़ कम मेरे लिए नहीं थी। लेकिन तकदीर से शिकवा बेकार है, होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है और तकदीर के लिखे को बदलने वाला कोई नहीं होता। सब कुछ बेकार है, फ़ैसला भला क्या कर सकते हैं। अम्मी की तो रो रो कर आंखें सूज गई थी। मैं शायद इस संगीन सूरत हाल को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। जो कुछ उन्होंने कहा था थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया था, लेकिन दुनिया से मुकम्मल नावाकिफ़ियत थी। अम्मी ने कहा, अम्मी अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं। आखिर वो हमसे क्या चाहते हैं, आप उनसे ताबुन कर लीजिए ताकि ये हमारी मुश्किल हल हो जाए। अब इसके अलावा कौन सा ठिकाना मिलेगा। अम्मी ने चौंक कर मुझे देखा, देखती रही, फिर और भी भलकने लगी और मैंने कहा, आखिर वो मुझसे क्या चाहते हैं। आह मेरी मासूम बच्ची, जो कुछ वो बदबख्त औरत चाहती है तो अगर समझ ले तो ज़िंदगी खोने पर आमादा हो जाए। तो मुझे समझाइए ना अम्मी। कोई माँ अपनी बेटी को ये नहीं समझा सकती कि अम्मी जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। बहुत और किया मैंने और फिर ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। जब अम्मी कुछ बताने पर आमादा नहीं है तो और क्या किया जा सकता है। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था नगीना खानम ने हमें और इस वक्त इस तेज़ी से गुजर रहा था कि बयान से बाहर है। फिर हमें खाना दिया गया। खाना देने के लिए सबा आई थी। मैंने सबा से कहा, सबा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, खाना खा लो। देखो तो सही मेरी अम्मी की क्या हालत हो रही है। अम्मी को समझाओ कि अम्मा की बात मान ले। अम्मा जो कुछ कह रही है तुम्हारे भले के लिए कह रही है। सबा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या बात है। अलग में बातें करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ आओ, सबा ने कहा और अम्मी चीख पड़ी, दिमाग ख़राब हुआ है तेरा शेराना, क्या बकवास कर रही है। इसको मेरे साथ जाने दो, बड़ी भी तुम खाना खाओ। वैसे भी अब इसका और तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। तुम पागल हो, जबकि ये मुझे समझदार लगती है। सबा ने मेरी अम्मी के बारे में ऐसे अल्फाज कहे तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो सबा, ये मेरी माँ है, उनकी इज़्ज़त करना तुम्हारा भी फ़र्ज़ है। तो फिर इनसे कहो कि हम लड़कियों के बीच में टांग ना अड़ाएं। आओ मेरे साथ खाना बाद में खा लेना। अम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो सबा ने बाहर से शहबाज को आवाज़ दे दी और उसे देखकर तो हमारी जान ही निकल जाती थी। चनाचे अम्मी भी होश होंठों पर ज़ुबान फेर कर रह गई। सबा मुझे साथ लिए हुए दूसरे कमरे में आ गई। सबा, आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है, मैंने कहा और सबा मुस्कुराने लगी। फिर उसने मुझसे जो बातें की उन्होंने मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख कर दिया। ऐसी ऐसी शर्मनाक बातें बताई उसने मुझे कि मेरा दिल चाहा कि उसका मुंह नोच लूँ। मैंने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वो हंस पड़ी और बोली, ठीक है बीबी, वक्त आने दो, दुआएं ना दो, हमें तो हमारा नाम भी सबा नहीं। फिर सबा मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई। अम्मी खाना लिए बैठी थी, अभी तक उन्होंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप फ़िक्र ना करें, आखिर हमारे पास एक हक़ तो है, वो ये कि हम अपनी ज़िंदगी खो दें। खुदकुशी करना इतना मुश्किल नहीं होता, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। माफ़ी चाहती हूँ, आप तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही थी, लेकिन मेरा हालात से वाकिफ़ होना ज़रूरी था। क्या फ़ैसला किया तुमने। मर जाएंगे अम्मी, दोनों बेफिक्र रहें, आप इससे पहले मैं जान दूंगी। मजाल है किसी की जो मेरे बदन को हाथ लगा सके। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, खाना खाइए, चलिए, हमें कम अज़ कम फ़ैसला करने का मौका तो मिला। मैंने बहादुरी से कहा और मेरे इन अल्फाज ने शायद अम्मी को हौसला दिया। हम लोग खाने में मसरूफ़ हो गए। वक्त गुजरता रहा। मैं बहुत सी सोचों में गुम थी। सबा और हिना तो बहुत बुरी लड़कियाँ थी, मैं तो समझती थी कि वो सिर्फ शोह और चंचल हैं,
لیکن اصل میں وہ بدکار تھی، کسی فاحشہ سے ہر بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میں تو پرسکون ہو گئی تھی، انسان کے پاس زندگی کھونے کا ذریعہ تو ہے نا، پھر بھلا کسی کی کیا مجال ہے جو اسے اس کی مرضی کے خلاف مجبور کر سکے۔ میں بھی بالکل مطمئن تھی اور اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کا کھانا بھی آیا، ہم لوگ اب ذہنی طور پر مطمئن تھے اور یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ کھانے پینے کے بعد مر جائیں گے۔ مرنے کے لیے طریقہ کار بھی سوچ لیا تھا اور مجھے یہ طریقہ کار سوچ کر بڑی ہنسی آئی۔ بہرحال رات کے کھانے سے فراغت حاصل کی، شہباز برتن اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ کمبخت شاید ہمارے دروازے پر ہی جمع رہتا تھا۔ اسے ہماری پہرے داری سونپ دی گئی تھی۔ جس کمرے میں ہم تھے اس میں کوئی ایسی کھڑکی وغیرہ بھی نہیں تھی جس سے ہم فرار ہونے کی کوشش کر سکتے۔ بظاہر بالکل قیدی تھے اور ہمارے پاس بچت کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ البتہ کھانے کے بعد دماغ اتنا بھاری ہوا کہ ہم لوگ جہاں بیٹھے تھے وہیں کے وہیں سو گئے۔ شاید کھانے میں کوئی ایسی چیز دی گئی تھی جو ہمیں بے ہوش کر دی اور میرا اندازہ بالکل ٹھیک ہی نکلا۔ صبح کو میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی، لیکن امی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے امی کو آوازیں دی اور جب ان کی آواز نہ پائی تو خوف سے پاگل ہو گئی۔ میں نے چیخ کر رونا شروع کر دیا، امی کی آوازیں دینا شروع کر دیں تو شہباز اندر آیا اور گرائی ہوئی آواز میں بولا، دیکھو یہ چاقو ہے، میرے ہاتھ میں تیری ناک کاٹ لوں گا اور تیرے سر کے بال صاف کر دوں گا، پھر چیختی ہوئی اچھی لگے گی؟ آواز بند کر لے ورنہ گردن دبا دوں گا۔ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھا، میں سہم گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں میں نہیں چیخوں گی، ہاں خیال رکھنا میں الٹے دماغ کا آدمی ہوں۔ وہ باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب میرا حوصلہ جواب دے گیا تھا، امی کے ساتھ رہ کر تو سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن یہ تنہائی اور پھر کچھ اس طرح مجھ پر ہیجان سوار ہوا کہ مجھے سردی لگنے لگی۔ میں بستر پر لیٹ گئی، اتنی شدید سردی لگ رہی تھی کہ بدن برف میں ڈوبا رہا، پھر مجھ پر غشی سی طاری ہو گئی اور اب صاف ظاہر تھا کہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ بہار کا یہ عرصہ نہ جانے کتنا طویل رہا۔ اس وقت شام کے سناٹی فضاؤں میں ابھرے ہوئے تھے اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ امی سے جدائی نے دل کی بری حالت کر دی تھی۔ آنکھیں کھولی تو آنکھوں کے سامنے دھندسی چھائی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور نگینہ خانم نے اندر آ کر کہا، جی ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی ہے، یہ کبھی اول فول بکنے لگتی ہے، اس وقت دیکھیے کتنی شدید بخار میں مبتلا ہے۔ میں دیکھ ہی لیتا ہوں، آپ باہر جائیے، ڈاکٹر نے کہا۔ میرے سامنے دیکھ لیجیے، آپ سنا نہیں آپ نے؟ باہر جائیے۔ ڈاکٹر کی آواز کچھ عجیب سی تھی۔ نگینہ خانم خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تب ڈاکٹر نے میرے قریب پہنچا، اس نے بھاری آواز میں کہا، ہاتھ دکھائی، اور جب میں نے ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھایا تو اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میری نبض دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے میری آنکھیں دیکھی، مجھ سے کہا، منہ کھول کر زبان دکھاؤ۔ تو میں نے غصیلی لہجے میں کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نہ تو تمہاری دی ہوئی دوا کھاؤں گی اور نہ میں جینا چاہتی ہوں۔ سنو ڈاکٹر، اگر تم واقعی ڈاکٹر ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں، ان لوگوں نے مجھے یہاں قید کر لیا ہے، انہوں نے میری امی کو اغوا کر کے کہیں روپوش کر دیا ہے۔ ہم لوگ خودکشی کر لیں گے ڈاکٹر، ورنہ ہماری مدد کرو۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنی گردن کے پاس کوئی چیز ٹٹولی اور اسے ٹٹول کر اپنے چہرے سے ایک جھلی سی ہٹا دی۔ میری آنکھیں اسی کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن جھلی ہٹنے کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ تو وہی تھا، وہی جو ہمیں مسجد میں ملا تھا، جسے ہمیں پہلی بار ناشتہ دیا تھا، جسے ہمیں گاڑی پر اسٹیشن چھوڑا تھا۔ وہ حسین نیلی آنکھوں والا نوجوان لڑکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ مسکرایا تو اس کے موتیوں جیسے چمکدار دانت نمایاں ہو گئے۔ تو میرا نام شوبان ہے، شوبان علی، پہچانے آپ نے ہمیں؟ تم؟ ہاں، اور سنیے، میں آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کا نام شیرانہ ہے نا؟ ہاں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کیا؟ اپنے حالات سے بالکل بے فکر ہو جائیے، میں ہر جگہ آپ کے پاس موجود ہوں، آپ جہاں بھی کسی مشکل کا شکار ہوں گی میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے دشمن آپ پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ کیا آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں؟ تو مجھے اور امی کو یہاں سے نکال کر لے چلو۔ یقیناً لے جاؤں گا، یہاں کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس بات پر آپ مکمل اطمینان رکھیے۔ مگر شوبان، تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا اور میرے اس سوال پر وہ ایک بار پھر مسکرا دی اور بڑی معصومیت سے بولا، شوبان تو ہو، لیکن ان لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہ ان لوگوں سے جن کے درمیان تم آ گھسے ہو؟ کیا تم واقعی ڈاکٹر ہو؟ ارے باتوں میں تو میں بھول ہی گیا، یہ دوا کھائیے آپ، فوراً کھائیے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پڑیا نکال کر مجھے دی۔ مجھے دواؤں سے نفرت ہے، لیکن آپ کو بخار ہے، اتر جائے گا بخار، پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ نہیں، پہلے آپ یہ دوا کھائیے، مان لیجیے نا میری بات۔ اس نے زبردستی مجھے دوا کی پڑیا کھلا دی۔ ایک بے مزہ سا پاؤڈر تھا، میں نے منہ بنا کر اسے حلق سے اتار لیا اور شوبان مسکرانے لگا۔ تو جناب، میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرا نام شوبان ہے اور میں آپ کا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ باہر سے کچھ عجیب سی آوازیں ابھری تھیں۔ میں بھی ان آوازوں پر غور کرنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دروازے کے باہر بہت سی بلیاں لڑ رہی ہوں، ایسی گراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں حیرانی سے 2 قدم بڑھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر ان سے کان لگا لیا۔ یہ آوازیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی دروازہ کھلا اور میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔
آنے والے 4 افراد انہوں نے اپنے جسموں پر ڈھیلے ڈھالے سفید لباسیں پہنے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر داڑیاں تھیں، چاروں کی شکلیں تقریباً یکساں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی، وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ تب میں نے بھی پلٹ کر شوبان کو دیکھا، پھر بری طرح چونک پڑی۔ شوبان میرے پیچھے نہیں تھا۔ یہاں اس کمرے میں 2 مسیریوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یا پھر وہ باتھ روم میں تھا جو کمرے کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ باقی کھڑکی وغیرہ اور کوئی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک پھرتی سے باتھ روم کی جانب دوڑا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ باقی 2 افراد مسیریوں کے نیچے جھانکنے لگے۔ ایک طرف دیوار میں الماری بنی ہوئی تھی، ان میں سے ایک نے اس کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر حیرانی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ جو باتھ روم میں داخل ہوا تھا وہ باہر نکل آیا تھا۔ نہیں، یہاں تو نہیں ہے۔ بہت حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ لوگ ایک لمحے تک مجھے دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے شوبان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں تو خود چکرائی ہوئی تھی۔ شوبان پتہ نہیں کہاں نکل گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے خود بھی ادھر ادھر دیکھا۔ اس دوران وہ چاروں دروازے کی طرف بڑھ گئے، پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ابھی باہر نکلے انہیں ایک لمحہ بھی گزرا نہیں تھا کہ اچانک ہی شہباز نگینہ بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نگینہ خانم نے بھی چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کہاں گیا؟ ڈاکٹر؟ یہ دروازہ باہر سے کس نے کھولا؟ نگینہ خانم نے دوبارہ سوال کیا، یہاں کون آیا تھا؟ شہباز نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور مجھے بھی غصہ آ گیا، تمہیں معلوم نہیں کون آیا تھا یہاں؟ تو پھر ڈاکٹر کہاں گیا؟ آسمان پر پرواز کر گیا؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، خانم یہ دروازہ باہر سے کس نے کھولا؟ مجھے کیا معلوم؟ شکر ہے اسے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن خانم جس نے بھی دروازہ کھولا اس نے اچھا نہیں کیا، مجھے تو وہ ڈاکٹر ہی مشکوک معلوم ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کون مشکوک ہے، شہباز نے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تمہارا بہار اتر گیا؟ تم جہنم میں جاؤ، میری امی کو فوراً میرے پاس پہنچا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارے واہ، کیا کرو گی تم؟ خودکشی کر لوں گی میں، سمجھے؟ دیواروں سے سر پھوڑ کر مر جانا میرے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتی ہے تو ایسا ہی کرو، لیکن ایک اور آسان طریقہ ہے ہمارے پاس۔ یہ بات بولا، کیا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو، ورنہ تم تو شاید دیواروں سے ٹکرا کر نہ مر سکو، لیکن تمہاری وہ بوڑھی ماں ضرور مر جائے گی۔ خدا کے لیے مجھے میری امی کے پاس پہنچا دو۔ نہ صرف انہیں تمہارے پاس پہنچا دیا جائے گا بلکہ تم دونوں یہاں عیش کی زندگی گزارو گی۔ دیکھو ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب تم اپنی ماں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ بڑھیا تو ہمارے لیے بیکار ہے، لیکن تمہیں تو ہم مرنے بھی نہیں دیں گے، یہ ہمارا عہد ہے۔ میں نے گردن جھکا لی، پریشانی میرے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ نگینہ خانم نے شہباز سے کہا، تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتا رہتا ہے۔ شہباز، میری بچی ایسی نہیں ہے، بڑوں کا کہنا ماننے والوں میں سے نظر آتی ہے۔ چل دفع ہو جا یہاں سے، میں اسے سمجھا لوں گی، اس سے بات کر لوں گی میں۔ جا باہر دیکھ ڈاکٹر کم بخت کہاں مر گیا، بغیر فیس لیے ہی بھاگ گیا۔ شہباز مجھے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ نگینہ خانم میرے قریب پہنچ گئیں اور اس نے میرا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی تو نہیں سمجھتی، ہم سب مجبور ہیں، میں بھی اور میری دونوں بیٹیاں بھی۔ یہ شخص بڑا ظالم ہے، اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ میں نے تجھے دھوکہ دے کر جہاں بلایا ہے تو یہ تیری بھول ہے بیٹی۔ یہ اس وقت بھی میرے ساتھ ریل میں سفر کر رہا تھا، مردانہ ڈبے میں تھا جہاں ہماری اور تمہاری ملاقات ہوئی۔ اس کمبخت نے مجھ سے پہلے تجھے دیکھ لیا تھا اور مجھ سے کہا کہ اس لڑکی کو قابو میں کرنا ہے ورنہ میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو ہلاک کر دوں گا۔ میں بھی مجبور ہو گئی تھی بیٹی۔ نگینہ خانم آنسو بہانے لگی، مگر مجھے اس بڑھیا کے چہرے پر مکاری نظر آ رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنا اندازہ تو میں نے بھی لگا لیا تھا کہ شہباز اس کا ملازم ہے، اسے صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ کہانی سنائی ہے۔ پھر میں نے چالاکی سے کام لینا مناسب سمجھا، تھوڑی بہت عقل تو مجھ میں بھی تھی۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، آنٹی مجھے یہاں سے نکال لیجیے، خدارا مجھے یہاں سے نکال لیجیے۔ بیٹی اگر اس دروازے سے باہر ہم نے قدم بھی رکھا تو تم یقین کرو وہ ہماری بوٹیاں اڑا دے گا۔ تو پھر بتائیے مجھے کہ میں کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں، بس اس کمبخت کی بات مان لو۔ ارے تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا صبا اور ہنا میری بیٹیاں نہیں؟ کیا میں نے ان کی حفاظت کرنے کا بندوبست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے چاہا تھا کہ وہ اس طرح؟ تو پھر بس نہیں کر سکی، اور تم بھی لاکھ کوشش کر لو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور بیٹی ایک بات بتاؤں، دنیا بہت بری جگہ ہے، جہاں بھی جاؤ گی لوگ تمہارے حسن اور خوبصورتی کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ تمہیں عزت کا کبھی مقام نہیں دیں گے۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں کہ ہم اس کی بات مان لیں اور اس کے بعد اپنے محل میں راج کریں۔ بات یہ کمبخت کچھ ایسا ہی ہے، اگر تم اس کی بات مان لو گے تو یہ تمہیں نوٹوں کے ڈھیر پر بٹھا دے گا۔ مگر آنٹی نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تمہاری تقدیر ہی خراب ہے تو میں تمہیں سمجھانے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ میری بات مان لیتی تو بہت فائدے میں رہتی۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ نگینہ خانم نے کہا، میں اسے بتا دوں گی کہ تم نے ہماری بات مان لی ہے، دیکھو اپنی ماں کی زندگی بچاؤ۔ کیا فائدہ اس کمبخت کے ہاتھوں اپنی ماں کی زندگی ختم کرانے کا؟ نگینہ خانم نے کہا، پھر مجھے دلاسا دیتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ اندر سے بجایا تو اسے باہر سے کھول دیا گیا۔ کھولنے والا شہباز ہی تھا جو ہمیشہ دروازے پر موجود رہتا تھا۔ نگینہ خانم باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ میں سکتے کے عالم میں مسیری پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یا الہی کیا کروں، تنہا سوچے تو میرا ساتھ بھی نہیں دیتی تھی، سارے فیصلے امی ہی کیا کرتی تھی، لیکن
یہ جو کچھ کہہ رہی ہے، یہ بدبخت عورت جو کچھ کہہ رہی ہے، او میرے خدا، کیا واقعی زندگی کھو دوں مر جاؤں؟ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل۔ کیسے دیواروں سے سر ماروں گی، اور پھر کیا دیوار سے سر مارنے سے انسان مر جاتا ہے؟ کتنی زور کی چوٹ لگے گی سر میں؟ میں نہیں، میں نے ایسا کوئی قصور نہیں کیا، پھر میں کیوں مروں؟ میں کیوں مروں؟ کیا کروں؟ اور وہ شبان کیا الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس طرح سے بھاگ گیا۔ لیکن وہ بھاگا کیسے؟ کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوتی۔ نہ جانے کہاں کہاں کی الٹی سیدھی سوچیں دامن گیر تھی۔ پھر امی کا خیال آیا، بیچاری میرے بغیر کیسے گزارا کر رہی ہوں گی۔ دل اس طرح سینے میں پھڑپڑانے لگا کہ بیان سے باہر ہے۔ کون سی ایسی ترکیب ہو جو میں یہاں سے نکل جاؤں، امی کے پاس پہنچ جاؤں، پھر امی جو کہیں وہی کروں، جیسا بھی وہ کہیں۔ وہی تو سب کچھ مناسب سمجھتے ہیں، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرنے دیں گے، اپنی منوا کر رہیں گے۔ میرے خدا میری مدد کر، میں نے دل میں سوچا۔ پھر آنسوں کے علاوہ اور کیا رہ جاتا تھا؟ آنسو آنسو آنسو، یہ آنسو میں 2 دن تک بہاتی رہی۔ نگینہ خانم ہر بار ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی، جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں اسے مان لیا جائے بس، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرے دن نگینہ خانم نے پھر میرے سامنے بہرو بدلا اور کہنے لگی، بس اس سے زیادہ شہباز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے آخری بات کہہ دی ہے۔ کیا آخری بات کہہ دی ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ آج رات کچھ لوگ آئیں گے، ان میں کوئی اہم مہمان بھی ہے، شہباز بتا رہا تھا۔ سنو، تمہیں اس مہمان کے ساتھ تنہا کمرے میں رات گزارنی ہوگی، جو کچھ وہ کہے اسے مان لینا، ورنہ شہباز نے کہہ دیا ہے کہ مہمان کو ذرا سی بھی تم سے کوئی شکایت ہوئی تو تمہاری گردن پر چھری پھیر دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بڑی خوفناک باتیں کر رہا تھا وہ۔ کیا؟ میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ پہلے تمہارے سامنے تمہاری ماں کی گردن کٹی لاش رکھ دی جائے گی، اس کے بعد اسی کے سامنے تمہیں بھی بکرے کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر گردن پر ہاتھ رکھ لیے۔ نگینہ خانم مجھے سمجھاتی رہی اور اس کے بعد چلی گئی۔ میرے دل پر جو کچھ گزر رہی تھی، کوئی بھی صاحب دل انسان اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ کیسے وقت گزرا، کس طرح مر مر کر جیا، میرا دل ہی جانتا ہے۔ پھر وہ کم بخت سینہ آ گئی۔ اس نے آنے کے بعد مجھے نیا لباس پہننے کے لیے دیا، میرے چہرے پر میک اپ کیا اور مجھے سمجھانے لگی، کہنے لگی، دیکھو بس کیا آخری موقع، اس کے بعد سمجھ لو زندگی کی شام ہو جائے گی۔ تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اور جو کچھ کہا گیا ہے وہ اسی انداز میں کرنا ہے۔ بس اب تھوڑی دیر کے بعد سیٹھ صاحب آتے ہوں گے۔ کون سیٹھ صاحب؟ یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، لیکن سنا ہے کہ بہت بڑے سیٹھ ہیں، کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی۔ اگر کسی کروڑ پتی نے تمہیں پسند کر لیا تو سمجھ لو سب کی عید ہو جائے گی۔ لعنت ہے اس کروڑ پتی پر۔ لعنت بھیجنے سے کام نہیں چلے گا، بیوی اسے خوش ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ وہ مجھے بناتی سنوارتی رہی، بہت خوبصورت لباس پہنا، اور میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو خود بھی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ اس سے پہلے میں اپنے آپ کو اچھی لگتی تھی، لیکن آپ لوگ یقین کریں آج مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش میں انتہائی بدصورت بدشکل چڑیل ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی بہت سی پیاری شے بھی کسی قدر دشمن بن جاتی ہے۔ میری صورت میری دشمن بنی ہوئی تھی اور اب بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ نگینہ خانم میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، یہی وقت ہے لڑکی اپنے آپ کو بنانے یا مٹانے کا، سمجھ رہی ہو نا تم؟ سیٹھ صاحب کا نام ناصر ہے۔ ناصر سیٹھ اتنے بڑے سیٹھ ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس ان کا دل جیت لو، یوں سمجھ لو تم نے دنیا جیت لی ہے۔ آؤ، زیادہ وقت انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، میں ان کے ساتھ چل پڑی، نہ جانے کس طرح دل کو سنبھالتے ہوئے یہ فاصلہ طے کر رہی تھی۔ بڑے حال میں کمرے میں پہنچ کر میں نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، شہباز ایک طرف کھڑا تھا، صبا اور ہنا ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے صوفے پر ایک عجیب و غریب شخصیت نظر آ رہی تھی، گول مٹول کدو جیسا، گردن کا تو نام و نشان نہیں تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بڑے سے تربوز پر چھوٹا سا خربوزہ رکھ دیا گیا ہو۔ چہرہ بڑا ہی بدنما تھا، کالا رنگ، بڑی بڑی مونچھیں جس سے ہونٹ ڈھکے ہوئے تھے، سر پر عجیب سے ڈیزائن کی ٹوپی پہنے ہوئے، 2 بڑے دانت سامنے کے ہونٹ پر رکھے ہوئے سامنے بیٹھا تھا۔ بدن پر شیروانی پہنی ہوئی تھی اور زیریں لباس پائجامہ تھا، پتہ نہیں کیا شے لگ رہا تھا۔ دولت بھی کم وقت کیسی اندھی چیز ہوتی ہے، نہ جانے کس طرح ٹٹولتی ہوئی ایسوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ سیٹھ صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ان کے دانت پہلے ہی نکلے ہوئے تھے اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے مسکرا رہے ہوں۔ میری طرف دیکھ کر انہوں نے عجیب سے انداز میں آنکھیں مٹکائیں اور دانت نکال کر شرماتے ہوئے بولے، اچھی ہے، اللہ قسم اچھی ہے۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اس موٹے کدو کو دیکھا۔ نگینہ بیگم آگے بڑھ کر بولی، حضور کہیے جیسا کہا تھا ویسا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ سیٹھ صاحب بھی پھر بھکاریوں کسی انداز میں بولے، حضور ہم نے کہا تھا نا کہ قدردانوں کی قدر ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور ہم ایسے ہی نگینے پیش کرتے ہیں، جبھی تو تمہارا نام نگینہ خاتون ہے۔ جی جی جی، نگینہ خانم نے سیٹھ صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ، سیٹھ صاحب نے پھر وہی فقیرانہ انداز اختیار پھر سے مجھ سے کہا۔ میں نگینہ خانم کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا، سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ میں ایک صوفے کی جانب بڑھی تو سیب صاحب پھر بولے، ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ کم بخت، میرے ہاتھوں میں کوئی نوکیلی چیز ہوتی تو تیرے پیٹ میں گھونپ دیتی، اور اس میں جو غلاظت کا طوفان بھرا ہے اسے باہر نکال پھینکتی، لیکن کیا کرتی، بے بس تھی۔ قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے اسی انداز میں گردن مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ دل تو چاہا کہ کہوں کہ تمہاری ماں، لیکن جانتی تھی کہ اس کے بعد شہباز کیا کرے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شہرانہ۔
شیرینی سیٹھ صاحب شاید بہرے بھی تھے۔ شیرنی نہیں شیرانہ، ہمیں تو شیرنی لگتی ہو۔ سیٹھ صاحب نے کہا آپ کی آنکھیں کچھ کمزور ہیں، لیکن سیٹھ صاحب ہیں کر کے ہنسنے لگے۔ نہیں دل کمزور ہے، ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا آپ کا۔ کیا بولا؟ نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے شکریہ تو تمہارا، ابھی کیا نام ہے تمہارا؟ نگینہ خاتون؟ جی جی نگینہ خاتون، ایک ہی بات ہے، عورت کو خاتون کہہ لو، خانم کہہ لو، یا پتہ نہیں اور کیا کہہ لو، ہم انہیں ساتھ لے جائیں گے اپنے۔ جی نگینہ خانم چونک پڑی، سیٹھ ناصر نگینہ خانم کو گھورنے لگا۔ تمہارے کو اعتراض ہے کیا؟ وہ نہیں، بات یہ نہیں ہے سیٹھ صاحب، کیا یہ گھر آپ کو پسند نہیں آیا؟ ارے کیا بولتی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نگینہ خانم، کوئی بھی ہو، میں تمہارے کو یہ بولتا ہوں کہ تم کیا بولتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، ہم لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجتے۔ ارے میں کوئی نکاح کر کے تھوڑی ہی لے جا رہا ہوں، میں ذرا ہے زیادہ شریف زادی بنتی ہو، بولو کتنی قیمت مانگتی ہو اس کی؟ سیٹھ صاحب نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور نوٹوں کی گڑیاں نکال کر سامنے رکھنے لگیں تو نگینہ کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کہا ارے نہیں سیٹھ صاحب، آپ میں اور دوسروں میں تو فرق ہے نا، ہے نا؟ نگینہ خانم نے پیچھے کھڑے شہباز کی طرف دیکھا اور اس نے بھی آنکھیں ہلا دیں۔ تو ایسا بولو نا، میرے کو ناراض کر دیا تم نے، تمہارے کو معلوم نہیں کہ جب بھی ناراض ہوتا ہوں تو زمین آسمان کہاں پھٹتا ہے؟ وہ تو آپ کی شکل ہی سے لگتا ہے، میں نے جلے کوٹے لہجے میں کہا اور سیٹھ صاحب کی چوہے جیسے دانت پھر باہر آ گئے۔ تمہارا شکریہ کیا نام ہے؟ بس مجھ سے زیادہ بکواس نہ کیجیے آپ۔ ارے خدا قسم ہری مرچ لگتا ہے، بالکل ہری مرچ، میرے کو بہت پسند آیا ہے۔ نگینہ خانم یہ لو اور پیسے لو اور میری بات سنو، میں اسے لے جا رہا ہوں، واپس پہنچا دوں گا ادھر۔ آپ ہمارے ڈرائیور کو ساتھ لے جائیے، میرے کو روب مارتا ہے، میں اپنا بھی ڈرائیور رکھتا ہوں۔ نہیں سیٹھ صاحب میرا مطلب ہے تمہارا دماغ خراب ہے۔ سیٹھ ناصر کو پھر روس آ گئے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی کئی گڈیاں اور نکالی۔ نگینہ خانم کا تو سانس پھول رہا تھا، اس نے جلدی سے کہا لے جائیے، میں بھلا کیا اعتراض کر سکتی ہوں؟ چلو کیا نام بولا؟ شیرنی، چلو میرے ساتھ۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے کیا بولتا ہے یہ؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نگینہ یہ کیا بولتا ہے؟ یہ تو میرے ساتھ نہیں جاتا، بچی ہے نا سیٹھ صاحب، ابھی سمجھا دیتی ہوں۔ نگینہ خانم نے کہا، پھر آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑے اور مسکرا کر پیار سے بولی تم ذرا میرے ساتھ آؤ شیرانہ، میری بات تو سنو۔ میں نہیں جاؤں گی، بس میں نے کہہ دیا، پیاری بچی ضد نہیں کرتے، تم دیکھتی نہیں ہو سیٹھ صاحب شکل و صورت سے کتنے اچھے معلوم ہوتے ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں جل کر کہا کہ کمبخت شکل و صورت سے تو یہ بالکل گینڈا لگتا ہے، لیکن اس نے جو نوٹوں کی گڈیاں نکال کر تیرے سامنے رکھی ہیں وہ تجھے بہت پسند آئی ہیں۔ بہرحال میں اس کے ساتھ باہر نکل آئی، شہباز بھی پیچھے ہی آ گیا۔ اس کمبخت نے ایک لمبا سا چاقو نکال کر میری گردن پر رکھتے ہوئے کہا اور یہ تو صابن جیسی گردن ہے نا، ہلکا سا ہاتھ پھیروں گا تو شانوں سے اتر کر نیچے جا پڑے گی، سمجھ رہی ہے نا تو؟ تم لوگ آخر مجھ پر کتنا ظلم کرو گے؟ ابھی تجھ پر ظلم نہیں کیا ہے ہم نے، سمجھ رہی ہے؟ ابھی تو شرافت ہی سے کام چلا رہے ہیں، اگر تو واقعی بے عقلی کا ایسے مظاہرہ کرتی رہی تو پھر مجبوراً تجھ پر ظلم کرنا پڑے گا۔ ارے بہت کیوں اپنی ماں کی دشمن بن گئی ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی تو واپسی کے بعد تم مجھ کو میری ماں سے ملا دو گی، پکا وعدہ ہے بیٹی، سمجھ لے میرا وعدہ ہے، میں جان دے دوں گی مگر تیری ماں کو تجھ سے ضرور ملا دوں گی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی۔ امی کے لیے اب میرا دل جس قدر پریشان تھا میں ہی جانتی تھی، کوئی دوسرا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بہرحال اس منحوس شخص کے ساتھ باہر آئی، اس کی لمبی سی خوبصورت کار کھڑی تھی، کار میں ڈرائیور بھی موجود تھا۔ ناصر سیٹھ نے مجھے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر خود بھی میرے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ناصر سیٹھ نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور بھائی، جی سر، اگر کوئی ہماری گاڑی کے پیچھے آئے نا تو تم اس پر فائر کر دینا، ذمہ داری ہماری۔ جی سر۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ ناصر سیٹھ بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں نگینہ خانم اسی گاڑی کا تعاقب نہ کرائے۔ بہرحال میں تو پھنس گئی تھی اب، اور یہ سوچ رہی تھی کہ آگے چل کر کیا کروں گی۔ زیادہ سے زیادہ بس یہی ہو سکتا تھا کہ سیٹھ کی رہائش گاہ پر جا کر اس کی منت سماجت کروں گی، اسے اپنے غم کی داستان سناؤں گی، اس کے بعد اس کا دل نہ پسیجا تو پھر جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ میں تقدیر کی لکھوں کو کیسے ٹال سکتی تھی؟ سیٹھ ناصر بہت خوش نظر آ رہا تھا، اس نے اپنے چوہے جیسے دانت باہر نکالتے ہوئے کہا شیرنی، ایسا نہیں لگتا کیا جیسے دلہا دلہن کو رخصت کر کے لے جا رہا ہو؟ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ میں نے گرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہری مرچ لگتی ہے، پوری ہری مرچ، سیٹھ صاحب نے کہا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں ہیں کرنے لگے۔ کار تیزی سے چلی جا رہی تھی، میرے دونوں طرف روشنیاں جگمگا رہی تھی، لیکن میرے دل میں تاریکیاں اتری ہوئی تھی۔ اب اس قدر بیوقوف بھی نہیں تھی کہ یہ نہ جانتی ہوں کہ سیٹھ نے جو میری قیمت ادا کی ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن میری تقدیر کو اس طرح پھوٹنا تھا، یہ بات میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب ڈاکٹر عدنان نے مجھ سے اظہار محبت کیا، اس نے کوئی شک نہیں کہ اس وقت میرے دل میں کوئی تصور نہیں جاگا۔
लेकिन डॉक्टर अदनान इससे लाख दर्जे अच्छा था। अगर मैं उसी का कहा मान लेती, मगर कैसे मान लेती? अगर मैं मान भी लेती तो मुशर्रफ ताया को भी वही करना था जो उन्होंने किया, और ये भी अच्छी तरह जानती थी कि वो लोग किस कदर चालाक है। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि किसी से कि उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया, बल्कि यही बात उड़ाई होगी ज़माने भर में कि दोनों माँ बेटियाँ घर से भाग गईं। खैर, ज़ालिम तो जुल्म करता है, अब उसे जुल्म का सिला किस तरह मिलता है ये देखना होता है। लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि ज़ालिम की रस्सी दराज ही होती चली जाती है। वो सब कुछ कर डालता है और मज़लूम ज़िंदगी खो बैठता है, लेकिन वो अपनी आंखों से ये नहीं देख पाता कि ज़ालिम के साथ क्या सलूक हुआ। बहरहाल, इन्हीं तमाम सोचों में डूबी रही तो फिर दोनों तरफ के रास्ते तारीख हो गए। कार थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। न जाने ये शख्स मुझे कहाँ ले जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस मुझे यहाँ आने ही ना दे। बात तो वही अम्मी से मुलाकात की थी। अगर इस तरह मैं इस शख्स के चंगल में फंस गई तो फिर शायद अम्मी से मुलाकात की उम्मीद भी बाकी ना रहे। कार सफ़र करती रही, फिर मैं एक तारीख इमारत के बड़े से गेट से दाखिल हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये इमारत किस जगह है। यहाँ तो बिल्कुल तारीखी नज़र आ रही थी, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। हाँ, दरख्त और टेले बिखरे हुए थे। कार रुकने के बाद ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पहले उस सिम का दरवाज़ा खोला जिस तरफ नासिर बैठा था। नासिर नीचे उतरा तो ड्राइवर ने जल्दी से मेरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और नासिर की सीट पीछे से घूमकर मेरे पास आ गया। उतरो ना शेरिनी बीबी, क्या आप बकवास कर रहे हो? शेरनी बाई। नहीं बाई, मैंने उस ड्राइवर को कहा, अब क्या करूं? अरे मेरे साथ चलो ना, ये मेरा घर है। उसे मदस्तून बदन टेढ़ा करके कहा, हालांकि कमबख्त का बदन भी मुश्किल ही से टेढ़ा होता था। बस यूँ लगता था जैसे कोई गेंद लटक रही हो। उसकी चाल का भी यही अंदाज़ था। मैं सब्र का घूंट पी कर आगे बढ़ गई। वो इमारत की टूटी हुई सीढ़ियों से अंदर दाखिल हो गया। मैं देख रही थी कि ये बड़ी अजीब जगह है। पुराने तर्ज की बनी इमारत थी। एक बड़े से दरवाजे से गुजरने के बाद एक खूब चौड़ा कमरा था जिसमें रोशनी जल रही थी, लेकिन उसमें पड़ा हुआ फर्नीचर बहुत खूबसूरत था। गालिबन आबनूस की लकड़ी से बना हुआ था। देखने ही से बेहद कीमती महसूस होता था। दरवाजे पर मोटे मोटे पर्दे लटके हुए थे। उसकी दौलत का मुजाहरा तो मैं नगीना खानम के घर पर ही देख चुकी थी, मगर मैं उस दौलत पर लानत भेजती थी। ये बदबख्त इस कदर उम्र रसीदा होने के बावजूद इस कदर अयाश फितरत था। वो मुझे एक और कमरे में ले गया, और ये कमरा था कि बस कोई जवाब नहीं था। उसका अजीमुश्शान मसेरी पड़ी हुई थी। कुर्बो जवार में अलमारियाँ लगी थी। मदम मदम रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। उसने मुझसे बैठने के लिए कहा। मैं ठंडी सांस लेकर बैठ गई। अब तो शिकारी के जंगल में आ ही फंसी थी। देखती हूँ तकदीर मेरे लिए क्या फ़ैसला करती है। क्या यही दिन देखना था तकदीर में? बहरहाल, नासिर सेठ ने मुझे बिठाने के बाद खुद एक बड़ी चौड़ी कुर्सी सरकाई और मेरे सामने बैठकर कुर्सी पर झूलने लगा। कुर्सी पर रहम करो, टूट जाएगी, मैंने उसे कहा। फिर वो ही करके हंसने लगा। मजाक कर रही हो? अच्छी लग रही हो। एक ही जुमला तुम बार बार बके जा रहे हो। सुनो, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने सवाल किया। शेरनी, मर्दों से उनकी उम्र नहीं पूछा करते। तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने बोला है ना, मर्दों से उनकी उम्र नहीं पूछते। अभी तुम क्यों पूछती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे देखो, मैं तुम्हारी बेटी के बराबर हूँ। अरे क्या बोलता है? तेरे मुंह में नमक मिर्च, बल्कि मिर्च ज़्यादा नमक कम। वो गुस्सीले लहजे में बोला। उसकी शक्ल बिगड़ गई। उसकी शक्ल बिगड़ गई। फिर मैंने कहा, और तुम मुझे जहाँ लाए, तुम्हारी कोई बेटी नहीं? अभी किधर है? मेरी शादी नहीं हुआ। नासिर सेठ ने जवाब दिया। तो फिर क्या कब्र में जाकर शादी करोगे? आए फिर मुझको गाली देता है। बाबा, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तेरा पूरा कीमत अदा किया। तुम जंगल के जानवर इंसान की कीमत लगाते हो। खैर, खुदा की लाठी बेआवाज़ है, ऐसी बरसेगी तुम पर कि तुम याद रखोगे। अरे रे रे रे, काहे को डराता है शेरनी? काहे को डराता है? मेरा तो दम निकल जाएगा। काश तुम्हारा दम ही निकल जाए। बस दे लिया तुमने गाली, या अभी और गाली बाकी रह गया है? देखो नासिर सेठ, मैं एक मजबूर लड़की हूँ। इन लोगों ने मुझे अपने जंगल में फंसा लिया और उसके बाद मेरे साथ ये जुल्म सितम कर रहे हैं। मैं ज़िंदगी से बेजार हूँ। उन्होंने मेरी माँ को अगवा करके अपने कब्ज़े में कर लिया, और इस तरह उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ आने पर मजबूर किया। मैं जानता हूँ नासिर सेठ ने इस बार ठहरी हुई आवाज़ में कहा, और मुझे यूँ लगा कि जैसे इसकी आवाज़ ही बदल गई हो। ये आवाज़ अभी थोड़ी देर पहले वाले नासिर सेठ की नहीं थी। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल है मेरा मजाक संगीन होता जा रहा है। मजाक? मैंने हैरत से आंखें फाड़ते हुए और कहा, हाँ। उसने अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए कहा। जब उसने शेरवानी उतार कर एक तरफ फेंकी तो मैंने हैरत से देखा कि उसकी जिस्म पर फ़ोम लिपटा हुआ है। वो इस फ़ोम की बंदिशें भी खोलने लगा। फिर उसने इस फ़ोम का अच्छा खासा मोटा लिबादा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। अब उसका बदन कुछ सादा और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था। फिर उसने गर्दन के पास कुछ टटोला, और उसके बाद उसने अपने चेहरे से भी एक निकाब जैसी चीज़ उतारी। उसके निकाब के नीचे से जो चेहरा बरामद हुआ, उसे देखकर जैसे मेरे दिल में कैफो सरूर की घंटियाँ बज उठी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। मेरे सामने शुबान मुस्कुरा रहा था। एक लम्हे के लिए तो दिल चाहा कि आगे बढ़कर इसे खूब मारूं। उससे ये भेस बदला हुआ था। पहले भी वो डॉक्टर की भेस से मेरे सामने आया था, और अब तो उसने इंतहा ही कर दी थी। मैं मुसर्रत खुशी के आलम में से देखने लगी। शुबान मुस्कुरा रहा था, और उसकी मुस्कुराहट तो मुझे दुनिया की सबसे हसीन मुस्कुराहट लगती थी। मेरे होंठ हिले, लेकिन मुँह से आवाज़ ना निकल सकी। तब उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, सॉरी शराना, वेरी सॉरी। शुबान, तुम? हाँ, मगर तुम? बैठ जाओ शराना।
باتیں کرنی ہے تم سے، بہت سی باتیں کرنی ہے تم سے، اور ایک بات ذہن میں رکھنا، تم ایک باعزت اور شریف لڑکی ہو، میری نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے تمہارے لیے میلا پن نہیں اترا۔ شیرانہ، اب تک جو بکواس میں نے کی ہے وہ ایک لحاظ سے ضروری بھی تھی، اور اس کے بعد اسے میرا مذاق سمجھو۔ اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو میں اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں، مگر تم یہ کیا قصہ ہے شوبان، یہ کیا قصہ ہے تم؟ اور جواب میں اس کے چہرے پر ایک افسردگی سی طاری ہو گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، میں اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، شیرانہ اگر میں کچھ کہوں تو برا تو نہ مانو گی؟ بہت برے ہو تم شوبان، معاف کرنا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ تم ہوگے۔ شیرانہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ شیرانہ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے ایسے کہا اور نظریں جھکا لی، نہ جانے کیوں یہ الفاظ مجھے اپنی رگ و رپے میں ایک مسرت آمیز سنسنی بن کر اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان لفظوں کی مٹھاس سے میرا دل و دماغ ڈوبنے لگا، میری آنکھیں بہت بوجھل ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ہاں شیرانہ، میں اسی وقت سے تمہیں چاہنے لگا ہوں جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ شیرانہ، یہ ساری باتیں افسانے معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کا ایک وجود ہے، ایک تاریخ ہے محبت کی۔ شیرانہ، انسانوں نے ایک دوسرے کو چاہا، یہ کمبخت دل جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اس نے جانا کہ یہ کومپل پھوٹ جاتی ہے اور پھر وہ کومپل کسی طرح ختم نہیں ہوتی، وہ جڑیں پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ کومپل ایک تناور درخت بن جاتی ہے۔ شیرانہ، میں تم سے اپنی اس بے باکی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے، اگر میں نے تمہیں نہ بتایا تو میرا سینہ ہی پھٹ جائے گا۔ میں کوشش کے باوجود کچھ نہیں بول سکی۔ اس نے کہا، میں شیرانہ تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے، لیکن شیرانہ میں تم سے بھی ایک لفظ سننا چاہتا ہوں۔ کیا شیرانہ میں تمہارے لیے قابل قبول ہوں؟ میں نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، الفاظ ذہن میرے دل میں تھے، زبان تک نہیں آ پا رہے تھے۔ اس نے کہا، شیرانہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ہر ایک سے لڑ سکتا ہوں۔ میں بھی بہت ضدی ہوں شیرانہ، میں اس وقت تک تمہارا پیچھا کروں گا جب تک میرے وجود میں زندگی باقی ہے۔ وہ لوگ میرا جتنا راستہ روکیں گے، میں محبت اتنی ہی میری بڑھتی رہے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے گرد ایک نادیدہ حصار قائم کروں گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شیرانہ، ایسا ہی ہوتا، یہ لوگ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے تھے، لیکن کسی نے مجھے مجبور کر دیا۔ شیرانہ، میں اپنی مجبوری پر قابو پا لوں گا، تم مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو۔ شیرانہ، تمہارا جواب دینا ضروری ہے، اسی جواب پر میرے آئندہ اقدامات کا انحصار ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گا، ایسی بات نہیں ہے شیرانہ۔ جو عہد میں نے کیا ہے اسے تو میں پورا کروں گا ہی، ہاں بس ذرا انداز بدل جائے گا۔ اگر تمہاری زبان میرے سامنے نہیں کھل پا رہی شیرانہ تو میں اپنے منہ سے ایک لفظ ضرور نکال دوں، ہاں یا نہیں۔ میرا رواں چیخ کر ہاں ہاں کہہ رہا تھا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان حالات میں کہ میرے دل میں اچانک ہی یہ جذبات بیدار ہو جائیں گے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا، پھر اچانک ہی باہر سے بلیوں کے لڑنے کی آواز سنائی دی۔ بالکل یوں محسوس ہوا جیسے بلیاں ایک دوسرے پر گرا رہی ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوں، اور یہ آواز سن کر شوبان کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ ایک بار پھر کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس نے نفرت بھری نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر چیخ کر بولا، آ رہا ہوں، زیادہ شور نہ مچاؤ۔ کون ہے؟ بے احتیاط میرے منہ سے نکلا۔ کوئی نہیں شیرانہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس میں جو تم سے کہہ رہا ہوں شیرانہ ہدارا، مجھے اس کا جواب دے دو، بولو ہاں یا نہیں۔ شیرانہ، اگر تم نہیں بھی کہہ دو گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ میں اپنی تقدیر پر شاکر ہو جاؤں گا، لیکن شیرانہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہاں نہیں تو پھر نہ ہی کہہ دو۔ ہاں میرے منہ سے دو بار نکلا اور شوبان کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہاں کے یہ الفاظ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہے، یہ آواز سے آج میرے دل سے نکلی تھی، بالکل دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، لیکن وہ خوشی سے سرشار ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو شیرانہ، بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غیر نہیں، وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن محبت میں کچھ سمجھا نہیں جاتا شیرانہ، بالآخر میں انہیں موم کر لوں گا۔ سنو شیرانہ، یہ جگہ بہت محفوظ ہے، شہر سے بہت دور ہے، یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لو کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور شیرانہ یہاں تمہیں باورچی خانہ بھی ملے گا، زندگی کی دوسری ضروریات بھی یہاں موجود ہیں، ایک طویل عرصے تک تم بغیر کسی تکلیف کے یہاں رہ سکتی ہو۔ میں آؤں گا تمہارے پاس، اور سنو شیرانہ، ایک بات اور میں بتا دوں تمہیں، اس کمرے کے دروازے سے باہر نکلو گی تو ایک غلام گردش داہنی سمت کو چلی جاتی ہے، وہاں سے باہرنی سمت کو موڑو گی تو بالکل آخری کمرے میں پہنچ جانا، وہاں امی موجود ہے۔ اس کے یہ الفاظ ایک بار پھر ایک دھماکہ بن کر میرے ذہن میں پھٹے، لیکن اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا، بولا، خدا حافظ شیرانہ، بالآخر ایک دن میں ان لوگوں سے نمٹ لوں گا، اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ دیکھو براہ کرم نہ تو یہاں خوف زدہ ہونا اور نہ ہی باہر سے پھر بلیوں کے لڑنے کی آوازیں سنائی دی، اور وہ شبان اسی انداز میں پھر چیخ کر بولا، آ رہا ہوں، کیا تم بہرے ہو؟ سنتے نہیں، آ رہا ہوں، 2 منٹ۔
آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ لیکن اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا خدا حافظ شیرانہ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا، لیکن میرا دل اچھل پڑا، میرے قدم بے احتیاط دروازے کی جانب بڑھے۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کم بخت کیسی کیفیت ہوگی، پتہ نہیں کس طرح لڑکھڑاتے قدموں سے میں دروازے تک آئی۔ باہر جھانک کے دیکھا، لیکن تحت نظر سناٹے اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب وہاں نہ شبان تھا اور نہ وہ لڑنے والی بلیاں، لیکن میری عقل میرا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ شبان کے آخری الفاظ نے مجھے چونکا دیا، پھر نہ جانے میرے دل میں کیا ہے کہ میں دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی اس طرف چل پڑی جدھر کے بارے میں شبان نے مجھے بتایا تھا۔ غلام گردش طے کر کے میں باہر کی جانب مڑی، آخری سرے پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، میرے قدم بے احتیاط اس دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازہ کھول کر اندر دیکھا، اندر تیز روشنی ہو رہی تھی، بڑا سا کمرہ تھا، اس کمرے میں بھی ایک مسہری پڑی ہوئی تھی اور اس مسہری پر امی گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ناممکن، خدا کی قسم ناممکن۔ لیکن میں بے اختیار ہو گئی، میں دوڑتی ہوئی سیڑھی تک پہنچی اور پھر مسہری پر گر پڑی۔ میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز میں نکلا امی امی، اور میری اس آواز پر مسہری پر سوتی ہوئی امی نے آنکھیں کھول دی، انہوں نے نیند بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ان کے منہ سے ایک پھٹی پھٹی آواز نکلی شیرانہ، اور دونوں ہاتھ بڑھا کر وہ میری جانب لپکیں۔ پھر انہوں نے مجھے بازوں میں دبوچ لیا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن امی کے رونے پر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اور میں بھی سسکیاں لینے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی رو رہی تھی، امی کی آواز بند نہ ہو پا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے کہا امی سنبھالیے خود کو، پھر وہ تمہیں میرے پاس سے لے جائیں گے، وہ ہمیں پھر جدا کر دیں گے۔ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گئی ہوں شیرانہ میری بچی، ہم کس عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ وہ یہاں نہیں ہے امی، اب وہ یہاں نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ کمبخت شہباز، وہ منحوس کمینہ، وہ سنگ دل ظالم، وہی مجھے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر جہاں لے آیا تھا۔ لیکن شیرانہ، اچانک امی کے لہجے میں حیرانی پیدا ہو گئی، وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن یہ وہ کمرہ تو نہیں۔ کون سا کمرہ امی؟ وہی جس میں مجھے تم سے دور رکھا گیا تھا۔ امی یہ وہ گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ ہاں تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آئیں گی؟ یہاں کہاں؟ کیا مطلب یہ وہ گھر نہیں ہے؟ نہیں امی، یہ تو شہر سے دور ایک ویرانے میں بنی ہوئی عمارت ہے۔ کیا؟ امی نے حیرت سے کہا۔ جی امی، تب پھر ان بدبختوں نے مجھے دوبارہ بے ہوش کر دیا ہوگا۔ نہیں امی، آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے علم میں نہیں کہ آپ وہاں سے کہیں چلی گئی؟ نہیں، میں تو سو رہی تھی، گہری نیند سو رہی تھی، اور تمہاری خواب دیکھ رہی تھی۔ میں خواب میں دیکھ رہی تھی کہ تم میرے کمرے میں آئی، میری مسہری پر پہنچی اور مجھ سے لپٹ گئی، پھر میں جاگ گئی تمہاری آواز سن کر۔ کیا واقعی یہ وہ گھر، وہ کمرہ نہیں؟ نہیں امی، اگر ہم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی شیرانہ؟ نہیں امی۔ تو پھر کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پانی مل سکتا ہے مجھے؟ ہاں کیوں نہیں۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، ایک جانب بیڈ روم سائز فریج رکھا ہوا تھا۔ میں فریج کی جانب بڑھ گئی، فریج میں سے میں نے پانی کی ایک ٹھنڈی بوتل نکالی اور اسے لیے ہوئے امی کے پاس آ گئی۔ شبان نے کہا تھا کہ یہاں اس عمارت میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پہلے ہی مرحلے پر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی اسے یہاں زندگی کی تمام لوازمات جمع کر دیے، لیکن کیا ہی انوکھا انسان تھا، کیسا عجیب۔ یہ سب کچھ کرنے میں سے کتنی دقتیں پیش آئی ہوں گی۔ پھر اس ویرانے میں بنی ہوئی یہ عمارت، یقیناً یہاں یہ سامان اتنی آسانی سے فراہم نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کا یہ کوئی وقت نہیں تھا۔ میں امی کے پاس پہنچ گئی، میں نے انہیں ٹھنڈا پانی پلایا اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی، پھر بولی یہ سب کیا ہے شیرانہ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کمبخت، کیا وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ کیا انہیں یہ جگہ نہیں معلوم؟ نہیں امی، وہ یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، مگر شیرانہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے امی؟ میری طبیعت کیا خراب ہوتی، بس بیٹی ہوں، سمجھ لے تیرے غم میں سلگ رہی تھی۔ نہ جانے تقدیر نے ہم پر اتنے مظالم کیوں کیے، یقینی طور پر ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں شیرانہ، تم مجھے بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے۔ بتاتی ہوں امی، میں نے کہا، اور پھر بغیر کسی تکلف کے امی کو ایک ایک لفظ بتا دیا۔ ماں تھی میری، ان سے چھپانا بے سود، البتہ آخری الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل سکے۔ میں نے انہیں یہ تو بتا دیا کہ شبان نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، لیکن اس کی بات کا میں نے کوئی جواب دیا یا نہیں۔ یہ الفاظ کوشش کے باوجود میرے منہ سے نہیں نکل سکے، اور شاید نکل بھی جاتے تو امی ان پر کوئی توجہ نہ دیتی، اور ان پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں کہا تھا، میں خاموش ہو گئی۔ یہ ہے امی پوری کہانی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، امی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، ان کے چہرے پر کشمکش کے سائے رقصاں تھے۔ کچھ تو بولی امی۔ نہیں بیٹی ٹھیک ہے، اللہ کی مدد سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اچھا اس مکان کو تو نے پورا دیکھا؟ نہیں امی، لیکن جس راستے سے گزر کر ہم جہاں پہنچے ہیں وہ بہت لمبا تھا۔ پھر میں نے اس مکان میں داخل ہوتے ہوئے یہاں کا جائزہ لیا۔ خاصا بڑا مکان تھا، پوری طرح بھرا ہوا، ہر طرح کا سادہ سامان جہاں موجود ہے، لیکن یہ ویرانے میں ہے۔ امی گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی، پھر بولی تو میرے پاس ہی لیٹ جا، دروازہ اندر سے بند کر لے، ہم مظلوم لوگ ہیں، نہ جانے کب اور کہاں سے ہم پر قیامت نازل ہو جائے۔ میں نے امی کی بات سے اتفاق کیا، پھر اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹیاں بستر پر لے کر نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہیں۔ ساری رات ہی باتوں میں ہی گزر گئی، ہم پرانے قصے یاد کر رہے تھے، اس پر گزری ہوئی
داستانیں یاد کر رہے تھے اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی اور کی کہانی ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں۔ یہ کہانی ہمیں اپنی کہانی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ خاصا وقت گزر گیا، پھر صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تو امی اپنی جگہ سے اٹھ کر بولیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا موجود ہے۔ پھر مدھم مدھم اجالے میں ہم لوگوں نے اس عمارت کا پورا جائزہ لیا۔ 6 بڑے بڑے اور وسیع کمرے تھے جن میں 3 بیڈ روم تھے، باقی 3 کمرے خالی پڑے تھے۔ اس کے علاوہ بڑا سا ہال تھا، ایک طرف باورچی خانہ تھا۔ باورچی خانے میں جدید زمانے کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ ایک طرف ڈیپ فریزر رکھا ہوا تھا جو کھانے پینے کی اشیاء سے منہ تک بھرا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر فریج بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ الماریوں میں بسکٹوں کے ڈبے، چائے، کافی اور خشک میوے بھرے ہوئے تھے۔ میں تو ششدر رہ گئی۔ میں نے امی سے کہا، امی یہ تمام چیزیں ہمارے لیے 6-7 مہینے کے لیے کافی ہوں گی۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی کا لفظ منہ نکالتے ہی مجھے کافی کا خیال آیا۔ ابو بھی کافی کے بہت شوقین تھے، چنانچہ میں نے امی سے پوچھا، کافی بناؤں امی؟ امی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی، جو دل چاہے کرو، انہوں نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ اور جب خود روشنی پھوٹ آئی تو ہم لوگ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل آئے اور پھر اسی گیٹ تک پہنچے جہاں سے باہر نکل کر ہم نے قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ لیا تھا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ ایک بار پھر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ یہاں تو واقعی نگاہوں کی حد تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے، موسم انتہائی خوبصورت تھا۔ میں نے پھیکی سی ہنسی سے امی سے کہا، تو اب ہم اس ویرانے میں رہیں گے، کیا کہا جا سکتا ہے بیٹی، لیکن فی الحال ہمارے لیے یہ محفوظ جگہ ہے۔ وہ کمبخت شہباز ہمیں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ لیکن مگر امی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے، مجھے تو شبان سیٹھ ناصر بن کر وہاں سے نکال لایا، لیکن آپ کیسے آ گئیں؟ امی نے ایسے سے کہا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے دل میں کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے کہنا نہیں چاہتی۔ 1-2 بار کو ریتنے پر بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کہی۔ حویلی میں بڑا سکون تھا، بس رات کو ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا۔ تقریباً 6 یا 7 دن اسی طرح خاموشی سے گزر گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں اسی طرح ایک کمرے میں سوتے تھے جسے ہم خاصا محفوظ سمجھتے تھے۔ کمرے کے اوپری حصے میں ایک بہت بڑی کھڑکی تھی جس میں صلاحیں اور شیشے لگے تھے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد کمرے میں تھوڑی سی گھٹن ہو جاتی، اس لیے رات کو میں ان کھڑکیوں میں سے ایک شیشہ کھول دیا کرتی۔ یہاں ہمیں واقعی کوئی تکلیف نہیں تھی، جس چیز کا تصور کرتے وہ چیز موجود ہوتی۔ ایک الماری میں دواؤں کے باکس موجود تھے، فرسٹ ایڈ کا سامان بھی تھا، اور یہ تمام چیزیں ایک ایسے کمرے کے لیے ضروری ہیں جس کے مکین آبادیوں سے دور رہتے ہیں۔ آبادی سے دور کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ یہاں موجود تھی۔ البتہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا، لیکن ہمیں کسی کو ٹیلی فون کرنا تھا۔ ہم تو خود خوفزدہ چوہوں کی مانند یہاں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو یہ 7ویں رات کی بات ہے، میں اور امی مسہری پر لیٹے ہوئے ابو کو یاد کر رہے تھے کہ دفعتاً ہی گولیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دی اور ہم دونوں اچھل کر بیٹھ گئے۔ یہ آوازیں ہاں سے دور سے آ رہی تھیں، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زبردست فائرنگ ہو رہی ہو۔ ہم دونوں کے چہرے پر خوف کے آثار ابھر آئے۔ امی نے سرگوشیوں کی آواز میں کہا، یہ تو گولیاں چل رہی ہیں۔ ہاں مگر، اور اس مگر کے آگے نہ تو وہ کچھ کہہ سکتی تھی نہ ہی میں۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کون ہو سکتا ہے یہاں جو اس طرح ایک دوسرے سے جنگ کر رہا ہے۔ لیکن کافی دیر تک فائرنگ کی آواز آتی تھی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی، پھر کوئی آواز نہیں ابھری۔ البتہ ہم دونوں سہمی میں بیٹھے رہے، ہماری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم دروازے سے باہر نکل کر دیکھ سکیں۔ ویسے آوازوں کا فاصلہ جتنا تھا اس کے بارے میں یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہاں سے کافی دور کی ہیں اور قریب میں کوئی آواز نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ اس ویرانے میں ان 7 دنوں میں ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، پھر یہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ بہرحال نہ جانے کب تک اس طرح بیٹھے رہے، کوئی 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی۔ لیکن پھر اس وقت جب ہم مسہری پر دوبارہ لیٹ گئے تو اچانک ہی ہمارے کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک سنائی دی اور ہم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کون؟ کوئی آواز ہوئی ہے کیا؟ ہاں امی، ہمارے دروازے پر ہے؟ ہاں، میں نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ کیا کریں، کیا کریں اب ہم لوگ؟ امی پریشان لہجے میں بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہی کہ اچانک مجھے شوبان کا خیال آیا، کہیں شوبان نہ ہو۔ میں ایک بے اختیار تصور کے ساتھ آگے بڑھی اور میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن جو شخص دروازے پر نظر آیا اس کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ چوڑے چکلے بدن کا ایک خطرناک صورت آدمی تھا، اس کی شانے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی سامنے کی قمیض بالکل بھیگی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اندر گھس آیا، اس نے اندر کا ماحول دیکھا، پھر عاجزی سے بولا، دروازہ بند کر دو، خدا کے لیے دروازہ بند کر دو، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، دروازہ بند کر دو۔ ایک لمحے تک تو ہمارے بدن متحرک نہ ہو سکے، لیکن پھر دوسرے لمحے میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں زخمی ہوں، اس سے ہانپتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم بھائی، کون ہو؟ کہاں نہ زخمی ہوں میں، یہ دیکھ رہی ہو میری سامنے قمیض خون میں ڈوبی تھی، مگر دیکھو بہن، مجھ سے اس وقت کوئی سوال نہ کرو، میں تمہیں صرف ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں مظلوم ہوں، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سہارا دے دو، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مگر تم کون ہو؟ اس بار میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، میں تمہیں صورت سے جانور نظر آتا ہوں، انسان ہوں بیٹی، انسان ہوں، یقین کرو میں برا انسان نہیں، بس ایک مشکل کا شکار ہو گیا ہوں۔ اچانک ہی امی آگے بڑھی اور انہوں نے کہا، آؤ اس طرف آ جاؤ۔ اس نے احسان مند نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور اس کے بعد بڑھایا۔ امی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ تو یہ زخم کیسا ہے؟ گولی لگی ہے میری شانے میں، ہڈی سے پار ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی ہے شاید، یا پھر ایسا ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو، تو پھر اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں، میں گراؤں گا بھی نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھپا لو، ہو سکتا ہے لوگ میری تلاش میں ادھر آئیں، یہاں کون کون ہے؟ نہیں، ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں۔
امی نے جواب دیا، بہن تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھپا دو، تم لوگ کمرے کی روشنی بند کر دو، یہ عمارت بالکل ویران نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے میرے دشمن مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں، اگر کوئی تم تک پہنچ بھی جائے تو تم بھی ایسا ہی اظہار کرنا جیسے تم یہاں کسی کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بہن میری مدد کرو، بہن بیٹی اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے تم بالکل بے فکر رہو، امی نے کہا۔ میں بے چین ہو گئی، تو یہ شخص سورج سے جتنا خطرناک نظر آتا تھا اس کے بعد اسے اس طرح پناہ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا، لیکن امی کے دل میں شاید رحم امڈ آیا۔ انہوں نے لائٹ بھی بجھا دی، وہ شخص تاریکی میں کرسی پر ہی بیٹھا رہا، ہم لوگ انتظار کرتے رہے، رات ایسا ایسا گزرتی رہی، ہم بھی سانس روکے رہے۔ بے شک یہ عمارت ویران تھی، لیکن جتنے دن سے ہم اس میں رہ رہے تھے اس کے بعد ہم نے اس عمارت سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایک تنہا عمارت میں جو ایسے کسی سنسان علاقے میں ہو کسی کا رہنا کس قدر عجیب بات تھی، لیکن بہرحال ہم یہاں رہ رہے تھے۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی، پھر اس شخص نے کہا، بہن اب اگر چاہو تو روشنی جلا دو، میرا خیال ہے وہ لوگ اس طرف آئے ہی نہیں۔ امی نے آگے بڑھ کر روشنی جلا دی، وہ شخص اسی طرح کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ امی نے اچانک ہی کہا، ارے شیرانہ تمہارے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے؟ جی امی۔ جو کچھ کر سکتی ہو کرو، ہوں زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جی امی، میں نے کہا، اور اس کے بعد مجھ سے جو بھی بن پڑا میں نے کیا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر یا نرس تو تھی نہیں، لیکن جیسی بھی الٹی سیدھی پٹی لپیٹ سکی، اس شخص کے زخم پر بہت ساری روئی رکھ کر یہ پٹی لپیٹ دی۔ کوئی درد دور کرنے والی گولی؟ ہاں ہے تو مجھے 2 گولیاں دے دو، یہ کام بھی میں نے ہی کیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں احسان مندی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ امی نے کہا، کیا تم دودھ پینا پسند کرو گے؟ مل جائے گا؟ ہاں۔ چائے یا کافی مل جائے گی؟ دونوں میں سے جو کچھ بھی پسند کرو۔ تو پھر دودھ کی بجائے مجھے گرم کافی دو، جب احسانات کر رہی ہو تو پھر تکلف کیوں کروں؟ کچھ کھانا چاہو تو کھا بھی سکو گے۔ نہیں، بس 1 کپ کافی۔ شیرانہ تم جاؤ یا میں جاؤں؟ نہیں، میں جاتی ہوں امی، میں نے کہا، اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر امی بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ کچن میں پہنچ کر میں نے خاموشی سے کافی کے لیے پانی چڑھایا، پھر امی سے بولی، کیا آپ اس شخص کی طرف سے مطمئن ہیں؟ جواب میں امی کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، کیوں امی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ امی نے آنسو خشک کر لیے، مجھے بتائیں گی نہیں؟ کیا بتاؤں شیرانہ، تمہارے ابو یاد آ گئے۔ ابو؟ ہاں، تمہیں یاد ہے؟ یاد نہیں؟ وہ بھی تو 1 مہینے تک تہہ خانے میں چھپے رہے، پتہ نہیں ان پر کیا گزری ہوگی، پتہ نہیں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ امی کے دل میں ہمدردی امڈ آنے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہ کہا۔ امی خاموشی سے کافی بنائی، ٹرے میں لگائی اور لے کر کمرے میں پہنچ گئی۔ امی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ کافی کے ساتھ ہم نے کچھ عمدہ قسم کے بسکٹ بھی رکھے تھے۔ اس شخص نے ایک بار پھر ہمارا شکریہ ادا کیا، بسکٹ چھوئے بغیر کافی کی گھونٹ لیتا رہا۔ ہم لوگوں نے اپنے لیے بھی کافی بنائی۔ میں نے اسی کافی ختم ہونے کے بعد پوچھا، اور چاہو تو مل سکتی؟ ہاں، 1 پیالی اور۔ اس کے بعد میں سے کپ لے کر باہر نکل آئی۔ اس دوران ان لوگوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یہ میں نہیں جانتی، لیکن اب اس شخص کے لیے زمین پر بستر بچھا دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ ہم اسے موقع نہیں دے سکتی تھی۔ وہ شکریہ ادا کر کے لیٹ گیا اور کہنے لگا، اگر میں سو جاؤں تو میرا خیال رکھیے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی آ جائے۔ حالانکہ اب اس کے امکانات بالکل نہیں۔ پھر وہ سو گیا۔ ہم دونوں یہ رات بھی جا کر گزاری۔ دوسری صبح وہ اٹھا، اس کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ لوگوں نے میرے لیے مسیحا کا کام کیا، مگر تم کون ہو؟ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بس سمجھ لیجیے ایک ستم رسیدہ ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ نہیں ہے، کچھ غلط لوگوں کے چکر میں پھنس گیا تھا، دشمن بن گئے میرے لوگ۔ آپ لوگ فکر نہ کیجیے، میں بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جب تک تم مناسب سمجھو یہاں رہو۔ ہم تمہارا کوئی اور تو بندوبست نہیں کر سکتے، یہ عمارت بہت بڑی ہے، اس سے اجازت لے کر جہاں بھی دل چاہے اپنے لیے جگہ آرام کی جگہ بنا لو۔ بس اس زخم کی فکر ہے، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ گولی نے ہڈی نہیں توڑی بلکہ شانے کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، اگر ہڈی ٹوٹی ہوتی تو پورے ہاتھ پر وم آ جاتا۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر آپ لوگ اس عمارت میں تنہا کیوں رہتے ہیں؟ بس عارضی طور پر ہم یہاں مقیم ہیں، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں، ہمارے خاندان کے افراد کسی کام سے گئے ہیں، شاید 1 آدھ دن میں واپس آ جائے۔ امی نے احتیاطاً کہا، لیکن میں نے اس شخص کی آنکھوں میں ایک تبدیلی دیکھی، اس کے چہرے پر غور و فکر کی ایک لکیر آ کر گزر گئی۔ بہرحال اس کا تذکرہ میں نے امی سے نہیں کیا۔ پھر ہم نے اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا، یہ کمرہ بھی آرام دہ تھا اور جہاں اس کے آرام کرنے کے لیے تمام انتظامات موجود تھے۔ میں نے اسے اس کی ضرورتیں پوچھیں تو اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کھاؤ تھوڑا سا مجھے دے دیا کرو، بس 1 آدھ دن کی بات ہے، میں خود بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دوپہر کی 1:30 بجے کا وقت تھا۔ میں کھانا تیار کر چکی تھی اور ٹرے میں لگا کر اس تک جا رہی تھی کہ میں نے کمرے میں اس کی باتیں کرنے کی آوازیں سنا کر میں حیران رہ گئی۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کی ایک دراز سے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چوکور سا بکس دبا ہوا تھا جس میں ایک ایریل نکلا تھا اور اس بکس پر باتیں کر رہا تھا۔ یہاں چونکہ گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا، اس لیے اس کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی کو ہماری کوٹھی کا پتہ بتا رہا تھا۔ میں دہل سی گئی، نہ جانے کس کو بتا رہا ہے اور کیوں، لیکن بہرحال امی نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ اب مجھے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ دیر تک ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا۔ غالباً یہ ٹرانسمیٹر تھا۔ زندگی میں کبھی دیکھا تو نہیں تھا، لیکن سنا تھا اس کے بارے میں، تھوڑا بہت پڑھا بھی تھا۔
گویا اس کے پاس ٹرانسمیٹر موجود تھا، خیر ہوگا کوئی، ہمیں اس سے کیا، جب جب تک یہاں رہے گا اس کے بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر اسی شام 5 بجے کے وقت ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور ایک بار پھر میں بے اختیار سے ہو گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں شبان کا انتظار رہنے لگا تھا۔ میں دیوانہ وار اس طرف بھاگی۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی ویگن تھی، اس میں سے 6 افراد نیچے اترے، لیکن شبان ان میں نہیں تھا۔ میں الٹے قدم واپس آ گئی۔ میں نے امی کو آ کر ان لوگوں کے بارے میں بتایا۔ امی بھی سہم تھی کہ انہوں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کہیں وہ اس شخص سے دشمن نہ ہو امی، وہ بڑے خطرناک آدمی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے، دیکھو کیا لکھا ہے تقدیر میں، جو لکھا ہے وہی تو ہوگا۔ پھر ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی اور باہر سے ایسے شخص کی آواز سنائی دی، بہن دروازہ کھولیے، دروازہ کھولیے۔ امی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولی اور سب افراد اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس شخص نے کہا، آئیے۔ کہاں آئیے؟ لیکن کہاں؟ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ مگر کہاں بھائی؟ فضول باتوں سے گریز کرو، میرے ساتھ چلو، یہاں تم لوگوں کو بھی خطرہ ہے، اس ویرانے میں تم دونوں ماں بیٹیوں کو کوئی خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ میرے خیال میں تم دونوں مجھے پاگل معلوم ہوتی ہو، یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ پھر جوان لڑکی تمہارے ساتھ ہے، مجھ جیسا شریف آدمی ہو سکتا ہے اور کوئی نہ ہو۔ یہ جگہ بہرحال مخدوش ہو چکی ہے، کوئی بھی یہاں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، میں نے کہا، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا۔ سب نے پستول نکالی ہے۔ بڑھیا، چل نکل یہاں سے، کیوں موت آئی ہے تیری؟ ان میں سے ایک گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ امی نے امداد طلب نگاہوں سے شخص کی طرف دیکھا جو ہمارا مہمان تھا۔ اس نے کہا، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کر لو فوراً، چلو ہمارے ساتھ۔ مگر آخر ہم اس جگہ محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تم ہوتے کون ہو ہمیں یہاں سے لے جانے والے؟ ایسے نہیں مانیں گے، چلو گھسیٹ کر لے چلو۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں بے دردی سے دھکے دینے لگے۔ پستول ان کے پاس سے کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ہم پر گولیاں چلا دیں، چنانچہ مجبوراً ہمیں ان کے ساتھ بڑھنا پڑا۔ وہ ہمیں بھی لے کر ایک بڑی سی ویگن کے پاس پہنچ گئے، پھر ہمیں اوپر چڑھا دیا۔ بہرحال بقیہ افراد ویگن میں بیٹھ گئے، جن میں ایک زخمی شخص بھی شامل تھا۔ ایک آدمی نے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا، اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ہماری چھوٹی سی حماقت نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال اس دنیا میں شریف زادوں کی تو کمی ہے، برے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں، بلا وجہ مصیبت میں پھنس گئے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی سوچ رہی تھی کہ شعبان اس دوران یہاں نہیں آیا، جو لوگ اسے یہاں سے لے گئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو۔ پھر ویسے بھی وہ جگہ مخدوش تھی، کھانے پینے کا بے شک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تنہائی اور ویرانی کسی بھی لمحے کسی حادثے کا شکار ہو سکتی تھی۔ چنانچہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ ویگن نے حادثہ لمبا سفر طے کیا، اس کے بعد پھر وہ کہیں جا کر رکی۔ ہم لوگوں کو بھی نیچے اتارا گیا، یہ بھی ایک عمارت تھی، ہمیں اندر لے جایا گیا، اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ امی خاموش، جن کے چہرے پر ایک مجرمانہ خاموشی طاری تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا، لیکن کئی گھنٹے کی اس قید کے بعد انہوں نے خود کہا، پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ دنیا تو اتنی بری ہو گئی ہے کہ اب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات تو درکنار، اچھی بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا۔ پتہ نہیں کم وقت کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ بعد میں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی، وہ تو بڑے خطرناک لوگ تھے۔ یہ جگہ مجرموں کا اڈہ تھی، جہاں ہم اس وقت موجود تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے تمام باتیں معلوم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ذریعہ اس طرح کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی جس کا نام حسینہ تھا، بڑی تیز ترار اور چالاک سی عورت تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، وہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے تمہاری، لیکن یہ غلط جگہ آ گئی ہو، شکل و صورت سے شریف زادی معلوم ہوتی ہو۔ بہن، یہ لوگ ہمیں زبردستی پکڑ لائے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا۔ شام کو کبھی دودھ پلایا ہے تم نے؟ حسینہ نے سوال کہ نہیں، تو بس یہی سمجھ لو اس دوران تم نے شام کو دودھ ہی پلایا ہے۔ ہمارے مالک کا نام دلاور ہے، بہت چالاک آدمی ہے، اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ تھوڑی بہت معلومات مجھے حاصل ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی آپ لوگوں سے پوچھے کہ کیا دلاور آپ کے پاس آیا تھا، آپ اسے یہ جواب دیں کہ ہاں آیا تھا۔ ارے ہم نے تو اس وقت کسی کو نہیں بتایا جب وہ وہاں موجود تھا، ہم نے تو اس کی بڑی خدمت کی ہے، وہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے یہاں لایا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ حسینہ، پوچھو کیا کرے گا وہ ہمارے ساتھ؟ نہیں، اگر تم کوئی بری بات سوچ رہی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ بڑا سخت آدمی ہے، یہاں پر باقی سب کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں لیکن کبھی کوئی بری عورت نہیں آئی۔ دلاور ایسے لوگوں کو سخت سزا دیتا ہے، تمہاری طرح کوئی بری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، یہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ مگر وہ ہمیں یہاں لایا کیوں ہے؟ کہا نا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ اس نے تمہارے پاس پناہ لی تھی، بس وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہم تو کسی کو نہ بتاتے، اس نے بلا وجہ ہمیں ہمارے گھر سے بے گھر کر دیا۔ پھر دلاور سے بھی بات ہوئی، اس نے کہا، دیکھو کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام رحمانہ ہے۔ سنو رحمانہ، تم نے مجھے بھائی کہا اور میں نے تمہیں بہن، یہاں آرام سے رہتی رہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اور کون کون ہے، میں ان لوگوں کو تسلی دے دوں گا، لیکن ابھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مگر بھائی مجھے بتا دو یہ پیغام کسے بھجوانا ہے، تو میرا وعدہ ہے کہ اسے یہ پیغام پہنچا دوں گا، لیکن میری مجبوری ہے، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ نہیں، ہم کسی کو کوئی پیغام نہیں دینا، یہ تمہاری مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں رہنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی نے میری جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن بہرحال
یہی کیا کم تھا کہ ہم کسی ایسی جگہ موجود تھے جہاں مجرم رہتے تھے۔ دلاور کے کچھ اصول تھے، بہت خطرناک آدمی تھا، نہ جانے کیا جرائم کرتا تھا، اس کے بہت سے ساتھی تھے کہ جانے یہاں کیا ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ امی کو ماں جی اور مجھے بہن جی کہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہمیں جہاں کوئی تکلیف نہ ہوئی، کھانا کپڑا عزت ہر چیز میسر تھی، لیکن جہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایک دن امی نے دلاور سے کہا، دلاور تمہیں اطمینان ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے، اب ہمیں جانے دو۔ دلاور امی کو دیکھنے لگا، پھر بولا، ایک بات مجھے بتاؤ کہ باہر کی دنیا میں تمہارا کون کون ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے رشتے ناتے دار کتنے ہیں؟ اگر کہ تم یہ بات کہتی ہو کہ مجھے تمہاری طرف سے اطمینان ہو گیا ہوگا، تو کیا تمہیں آج تک میری طرف سے اطمینان نہیں ہوا؟ یہاں تمہیں ہر طرح کی عزت حاصل ہے، مجھے بتا دو کبھی کسی نے میری آنکھ سے دیکھا تمہیں؟ اس کی آنکھیں نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ جب یہاں اطمینان اور سکون سے رہ رہی ہو تو کیوں اس گندی دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ ویران میں بنی ہوئی وہ کوٹھی تو بالکل بیکار ہے، کسی ایسے رئیس کی رہائش گاہ تھی کسی زمانے میں، وہ جو وہاں صرف عیاشی کیا کرتا تھا۔ وہ کوٹھی بہت بدنام ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو جن بھوتوں کا بسیرا تھا۔ سچی بات یہ ہے رحمانہ کہ اگر میں تم سے واقف نہ ہو جاتا یا اتنے دنوں تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں سمجھ نہ لیتا تو میں تو یہی سوچتا کہ تم بھی کوئی جن بھوت ہی ہو۔ بھلا وہ کوئی رہنے کی جگہ تھی؟ پھر وہاں تم دونوں کے سوا اور کوئی تھا بھی نہیں۔ آج تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی رحمانہ بیگم کہ آخر تم اس کوٹھی میں کیوں رہ رہی تھی؟ میں نے تمہیں آج تک کسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا، یہ تک نہیں پوچھا کہ باہر تمہارا کون کون ہے، تمہاری خدمت کرتا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہیں میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو تم کہنا کیا چاہتے ہو دلاور؟ صرف اتنا بتا دو کہ باہر کی دنیا میں تمہارا کون کون ہے، میں اسے بھی یہاں ہی لے آؤں گا جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھو میں بھی انسان ہوں، انسانوں کو انسانوں سے تھوڑی بہت محبت ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں عزت و احترام کے ساتھ یہاں رکھے ہوئے ہوں، اور اب بھی یہی کہوں گا کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیا کرو گی باہر کی دنیا میں ٹھوکریں کھانے سے؟ اگر تمہارا کوئی ہوتا تو تم اس ویران عمارت میں کیوں رہ رہی ہوتی؟ امی کچھ سر جھکا کر سوچنے لگی، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ تم ٹھیک کہتی ہو دلاور، واقعی دنیا میں میرا کوئی نہیں، لیکن ایک بات تو ذرا سوچو، ایک جوان بیٹی کی ماں ہوں، نہ جانے کیا کیا ارمان ہوں گے میرے دل میں اپنی بچی کے لیے۔ اب تو سبھی ختم ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی خواہش تو ہے میرے دل میں کہ اپنی بچی کو زندگی کی وہ خوشیاں دوں کہ ماں باپ پر فرض ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا حق بھی تو ہوتا ہے۔ دلاور کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، لیکن رحمانہ دینے کو تو میں تمہیں بہت کچھ دے دوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا اپنا تو کوئی ہے نہیں، زمانے کے ہاتھوں میں جاؤ گی تو برباد ہو جاؤ گی۔ اس سے بہتر ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ کیا؟ اگر تمہاری بیٹی بہترین کمائی کرنے لگے اور اتنی دولت سے اکٹھی کر لے کہ اس کی باقی زندگی آرام سے گزر جائے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کے پاس دولت ہوگی؟ پھر بہت سے لوگ خود اسے شادی کرنے سے آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، نہیں ایک طویل وقت تمہارے ساتھ گزر جائے گا اور ہم دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہو جائے گا، تو پھر شاید میں تمہیں جہاں سے جانے کی اجازت دے دوں۔ امی سوچ میں ڈوب گئیں، پھر آہستہ سے بولیں، لیکن میری بچی تو بالکل ہی معصوم اور دنیا سے ناواقف ہے۔ یہ بھی تمہاری غلطی ہے۔ کیا اس وقت یہ دور ہے کہ ایسی بیوقوف سی بچی کو تم کسی کے ہاتھوں میں سونپ دو؟ دیکھو رحمانہ بیگم، میری تو یہی رائے ہے کہ اسے دنیا دکھانے کا موقع دو، دیکھنے کا۔ میں پھر یہی سوال کروں گی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں اسے ایک ایسی ذمہ داری سونپ دیتا ہوں جس سے اس کی آمدنی میں بہترین ہوگی اور یہ دنیا کو بھی دیکھ اور سمجھ سکے گی۔ کیا مطلب مجھ سے الگ رہ کر؟ ہاں، کچھ عرصے کے لیے تمہیں اس سے الگ رہنا ہوگا۔ نہیں، میں امی سے الگ کہیں نہیں رہ سکتی۔ تمہیں اندازہ ہے شرانہ کہ میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب بھی اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تم خود اچھے لوگ نہیں ہو۔ دلاور نے کہا، یہ بات نہیں دلاور، بہرحال اس کا اندازہ تو ہو چکا کہ تم کچھ بھی ہو لیکن کسی شریف ماں کی اولاد ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وقت نے تمہیں بگاڑ دیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وقت نے مجھے بگاڑ دیا۔ میری ماں واقعی شریف تھی اور میری ہی وجہ سے وہ موت کا شکار ہوئی۔ کیا مطلب؟ بکواس بند کرو۔ میں کسی الجھی ہوئی پرانی کہانی کو اپنے ذہن میں زندہ نہیں کرنا چاہتا، اس سے میرے دل کو چوٹ پہنچتی ہے۔ خیر، میں یہ سب کچھ نہیں کہوں گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم شرانہ تو گھر سے باہر نکالو۔ ارے مگر یہ گھر سے باہر جائے گی کہاں؟ اس کا فیصلہ تو مجھ پر چھوڑ دو امی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہیں شرانہ، میں نے اچانک ہی فیصلہ کیا کہ تمہیں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانا چاہیے اور اپنی ماں کی کفالت کرنی چاہیے۔ آنے والا وقت تمہارے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا، لیکن میں جاؤں گی کہاں ہے؟ تم اس کی پرواہ بالکل نہ کرو، میں تمہیں جہاں بھی بھیجوں گا وہاں تمہیں مکمل حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا، اور پھر تم وہاں جا کر خوشی بھی محسوس کرو گی۔ دلاور نے اچانک ہی یہ فیصلہ کر لیا، اس لیے اسے روکنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ البتہ میں اور امی بہت دیر تک پریشان رہے اور یہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں اب دلاور ہم سے کیا کام لے گا۔ بہرحال ہم اس کے جنگل میں تھے اور دلاور نے ایک دن مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ امی کو اسے نہیں بلایا تھا، میرے سامنے آ کر وہ صوفے پر بیٹھا پھر بولا، دیکھو شرانہ، اس دنیا کو اپنے قابو میں کرنا بہت ضروری ہے۔ تم ایک شریف بچی ہو، یہ بات بھی اچھی ہے، لیکن
لیکن دنیا شریف نہیں، گھر سے باہر نکلو گی، فرض کرو میں تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی۔ تم ایک خوبصورت بچی ہو، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا ہے۔ شرانہ باہر کی دنیا میں تم اپنی ماں کے ساتھ جاؤ گی، اپنی ماں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن جاؤ گی۔ وہ کیسے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ کوئی بھی تمہیں لے اڑے گا، اس کے بعد اگر تم کسی کے برے ہاتھ میں لگ گئی تو تمہیں خود اندازہ ہے۔ میں لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ بات تو میں نے دیکھ لی تھی کہ ایک ہمدرد خاتون جو چہرے سے نہ جانے کیا معلوم ہوتی تھی، جب اندر سے کھلی تو ہماری زندگی ہی برباد ہوگی۔ وہ تو شکر تھا کہ شوبان ہمارے گھر گرد اپنا ایک حصار قائم کیے ہوئے تھا، ایک ایسے نادیدہ حصار اس کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت تھی کہ شوبان نے ہر موقع پر ہماری مدد کی۔ اب اگر میں کسی اور ایسے ہاتھوں میں پڑ گئی جا کر تو امی بیچاری میں کیا ہمت ہے کہ وہ میری حفاظت کر سکے؟ ہم تو بے سہارا ہو چکے ہیں، ابو کا کہیں پتہ نہیں۔ بہت دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد میں نے آہستہ سے کہا، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا آخر؟ بس یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہاری تیاری ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، جب ایک کام کرنے پر انسان تل جاتا ہے تو پھر اس میں لیکن کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر ٹھیک ہے، جیسے تم پسند کرو، میں تیار ہوں۔ میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ دلاور خوش ہو گیا، اس نے کہا، ایک بات کی طرف سے تم بالکل بے فکر رہنا، کوئی تمہاری جانب میلی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، لیکن جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہوگا انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ مگر کرنا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، نا میں یہ بات تمہیں ابھی ذرا بعد میں بتاؤں گا، 2-4 دن آرام کر لو، اپنی امی سے مشورہ بھی کر لینا، بلکہ انہیں مشورہ دینا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ کیا فائدہ، زمانے کے ہاتھوں میں ڈول جاؤ گی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ امی مجھ سے دلاور سے ملاقات کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی، اور امی کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ کچھ بھی ہے بیٹی، لیکن بہرحال یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، کہیں تم سے بھی ایسا کوئی کام نہ لینا چاہتے ہوں۔ امی ایک بات بتائیے۔ ہاں پوچھو۔ ہمارا نگران، ہمارا سرپرست کون ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امی نے آہ بھر کر کہا، ہاں، جو نگران اور سرپرست تھا وہ تو پتہ نہیں اس دنیا میں کہاں گم ہو گیا۔ جو گم ہو گیا انہیں تلاش کرنا بالکل بیکار ہے امی، اب تو یہ سب کچھ بیکار ہے ہمارے لیے۔ دلاور ٹھیک کہتا ہے، میں دنیا سے ناواقف ہوں، ہم گھر سے باہر نکلے تھے امی، آپ کو پتہ ہے ہم کیسی کیسی مصیبتوں میں پڑے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں چاہتی ہوں امی باہر کی دنیا دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ دنیا کا مقابلہ کر سکوں۔ کیا تم یہ کر سکو گی؟ شعرانہ کروں گی، لازمی طور پر کروں گی، آخر کہاں تک ہم زمانے کی ٹھوکروں میں پڑے رہیں گے امی؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے، مگر آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ کہتا ابھی کچھ نہیں بتائے گا۔ ٹھیک ہے شرانہ، مجبوری کا نام شکر ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا، ہاں، مجبوری کا نام شکر۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میری مجبوریاں تو واقعی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی امی، میں زندگی میں کیا ملا تھا مجھے؟ بچپن ٹھوکروں اور گردشوں میں گزرا، حویلی میں ملازموں کی طرح کام کاج کرتی رہی۔ حالانکہ مقدس تایا اور مشرف تایا کی اور بھی بیٹیاں تھیں جو اب جوان ہو چکی ہوں گی، یقینی طور پر انہوں نے زندگی کی وہ تمام آسائشیں پالی ہوں گی جن کی ایک لڑکی کے دل میں آرزو ہوتی ہے، لیکن میری جوانی جس انداز میں گزر رہی تھی وہ بھی سامنے تھا۔ اب تو سچی بات یہ ہے کہ شوبان بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، خوبصورت، خوش شکل، خوش مزاج، اس نے کئی بار میری مدد بھی کی۔ اس کی وہ باتیں یاد کر کے مجھے ہنسی بھی آتی تھی، اور کبھی کبھی میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ اب رات کی تاریکیوں میں وہ میرے دل میں کس سکتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اب تو طویل عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں ہے اسے ہمارے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس حویلی میں پہنچ جاؤ، کیا کچھ نہیں کر دیا تھا اس نے میرے لیے، سب کچھ مہیا کر دیا تھا، وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی ہمیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک جائز طریقہ کار تھا۔ دنیا سے دور اس انوکھی عمارت میں آخر ہم کب تک تنہا رہ سکتے تھے؟ شبان، تم کہاں ہو؟ کیا تم اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گئے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے میرے گرد ہمیشہ حصار قائم رکھو گے، تم مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑو گے۔ اب کیوں نہیں آئے شوبان؟ دیکھو ہم کیسی کیسی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ میں راتوں کو اسے یاد کیا کرتی اور اکثر ساری رات آنکھیں اس آرزو پر کھلی رہتی کہ شوبان آ جائے۔ کہاں چلا گیا وہ؟ کیا مجھے بھول گیا ہے؟ دنیا کیا مجھے بھول گیا ہے؟ دنیا کیسے یاد رکھتی ہے کون کسی کے لیے مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ میری محبت کا ایک بیکار چیز ہے، مجھ سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ ایک لاوارث بیکار سی لڑکی، لیکن تھا عجیب، بہت ہی عجیب۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جو اسے بار بار پکڑ کر لے جایا کرتے، بیچارہ کہیں میری وجہ سے کسی مشکل کا شکار